सोचिए, अगर कोई कहे कि शादी का निज़ाम, जिसे उमूमन सोसाइटी की सबसे बड़ी फाउंडेशन माना जाता है, हाँ। वो असल में मोहब्बत का सबसे बड़ा दुश्मन है। हम्म। या फिर जिस आज़ादी के लिए सदियों से स्ट्रगल हो रही है, उसका मौजूदा रास्ता मज़ीद ग़ुलामी की तरफ ले जा रहा है। ये वाकई बहुत ही हैवी और प्रोवोकेटिव थॉट्स हैं। बिल्कुल। आज की इस डीप डाइव में हम सीधा उन कोर बिलीफ्स पर सवाल उठाने वाले हैं जिन्हें हमने अनक्वेश्चन ट्रूथ मान लिया है। आज जिस सोर्स मटेरियल को हम अनपैक कर रहे हैं, हाँ। उसका नाम है द बुक ऑफ वुमेन, राइट। और इसके ऑथर हैं ओशो, या यानी चंद्रमोहन जैन। इनकी पैदाइश 1931 में हुई और इंतकाल 1990 में। ये राजनीश मूवमेंट के बानी थे। और स्पिरिचुअल लीडर होने के साथ साथ इनके ह्यूमन सेक्सुअलिटी पर इतने खुले ख्यालात थे कि उन्हें एक वक्त में सेक्स गुरु भी कहा गया। एग्जैक्टली। उन्होंने पुणे और ओरेगन में कॉम्यून्स बनाए जो बहुत मशहूर हुए। लेकिन देखें, यहाँ मकसद किसी आइडियोलॉजी को ब्लाइंडली फॉलो करना नहीं है। मैं इस अप्रोच को एक अनियन या प्याज की तरह अपील करता हूँ। अच्छा। हाँ, हम हिस्ट्री और सोसाइटी की लेयर्स को एक प्याज की तरह अपील करेंगे ताकि मॉडर्न फेमिनिटी की असल कोर की समझ आ जाए। तो सबसे पहला सवाल तो यही बनता है कि ओशो का ये कंट्रोवर्शियल नजरिया हमारे आम और ट्रेडिशनल बिलीफ्स को किस तरह चैलेंज करता है? तो इसका जवाब यह है कि ओशो की अप्रोच बड़ी यूनिक है। वो स्पिरिचुअल रिफ्लेक्शंस और जो हमारी प्रैक्टिकल रियलिटीज़ है ना, उन्हें आपस में मिलाते हैं। सही। उनका मकसद है कि जो ये हिस्टोरिकल कंडीशनिंग चल रही है सदियों से, इसको तोड़ा जाए ताकि फेमिनिन स्पिरिट को एक डीपर लेवल पर समझा जा सके, सिर्फ सुपरफिशियली नहीं। तो इस मिस्ट्री और नेचर को समझने के लिए हमें बिल्कुल बुनियादी सवाल से शुरुआत करनी पड़ेगी। इसलिए हम पहले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। चैप्टर 1.1। हम्म। इस चैप्टर में ओशो का मानना है कि औरतों को प्यार किया जाना चाहिए, उन्हें साइंटिफिकली समझने या एनालाइज करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। वो कहते हैं, जिंदगी एक जिग्सॉ पजल नहीं है। बिल्कुल, जिसे बस बैठकर रैशनली सॉल्व कर लिया जाए। इसे एक्सपीरियंस करना जरूरी है। लेकिन रैशनली समझने में मसला क्या है? मसला कंडीशनिंग का है। जेंडर्स के दरमियान जो डिस्टिंक्ट फर्क पैदा किए गए हैं ना, वो नेचुरल होने से ज्यादा हिस्टोरिकल कंडीशनिंग का नतीजा है। ओशो पॉइंट आउट करते हैं कि मर्द के अंदर एक डीप सीटेड इनसिक्योरिटी रही है। इनसिक्योरिटी किस बात की? इस बात की कि औरत के पास लाइफ प्रोड्यूस करने की मिस्टीरियस ताकत है जो मर्द के पास नहीं है। इसी इनसिक्योरिटी और पावरलेसनेस ने मेल डोमिनेशन को जन्म दिया। सही बात है। और इसी पावर डायनामिक का असर हमारी सेक्सुअलिटी पर पड़ता है। सोर्स बताता है कि मर्द की डिजायर फिजिकल होती है, जबकि औरत का लव डीप और स्पिरिचुअल होता है। एग्जैक्टली। और ओशो स्पेसिफिकली औरत की मल्टीपल ऑर्गेजम्स की कैपेसिटी का जिक्र करते हैं, जो मर्दों की लिमिटेड कैपेसिटी से बिल्कुल मुख्तलिफ है। यहाँ मैं थोड़ा पुशबैक देना चाहूँगा। हाँ, जरूर। अगर मैं किसी से प्यार करता हूँ, तो जाहिर है मैं उस इंसान की नेचर को समझना चाहूँगा। क्या एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग और स्पिरिचुअल लव वाकई एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते? मेरा मतलब है, क्या किसी को समझने की कोशिश करना वाकई मिस्ट्री को खत्म कर देता है? नहीं, देखें, ओशो यहाँ इंटेलेक्ट या रैशनल थॉट को कंप्लीटली बुरा नहीं कह रहे। उनका पॉइंट ये है कि जब हम ओवर एनालाइज करते हैं तो हम अनकॉन्शियस लेवल पर सुपीरियॉरिटी और इन्फीरियॉरिटी के कॉन्सेप्ट को ला रहे होते हैं। ओह, यानी कंट्रोल करने की कोशिश। बिल्कुल। वो चाहते हैं कि हम इन कॉन्सेप्ट्स को रिजेक्ट करके इंडिविजुअलिटी और कोएग्जिस्टेंस को फरोग दें, जहां ओवर एनालिसिस प्यार को मैकेनिक्स में ना बदल दे, एक ऑब्जेक्ट ना बना दे दूसरे इंसान को। राइट। तो जब हम इस हिस्टोरिकल डोमिनेशन और आपस के इन फर्क को समझते हैं, तो अगला कदम उस पेन को देखना है जो हिस्ट्री ने औरतों पर लगातार इम्पोज किया है, जो हमें ले जाता है अगले हिस्से की तरफ। चैप्टर 2.2, हिज स्टोरी। ये बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। हाँ, इसमें खलील गिब्रान के कैरेक्टर अल मुस्तफ़ा का जिक्र आता है, जो कहता है कि पेन को मौसम बदलने की तरह ब्लाइंडली एक्सेप्ट करना चाहिए, जैसे सर्दी के बाद गर्मी आती है। लेकिन ओशो इस फिलॉसफी को रिजेक्ट करते हैं। और उसकी एक बहुत ठोस वजह है। ओशो समझाते हैं कि औरतों का पेन कोई नेचुरली अकर होने वाली चीज नहीं है।
یہ ہسٹوریکلی اور سوسائٹلی امپوز کیا گیا ہے. یعنی بنایا گیا درد ہے. ایگزیکٹلی. اس لیے عورتوں کو اس درد کو پیسیولی ایکسیپٹ کرنے کے بجائے اس کے خلاف ریوولٹ یا بغاوت کرنی چاہیے. بک میں اس کی بڑی اہم مثال وچ ٹرائلز کی دی گئی ہے کہ ہسٹری میں وائز عورتوں کو فیئر کی وجہ سے وچز یا چڑیل کہہ کر ٹارگٹ کیا گیا تاکہ فیمنن وزڈم کو دبایا جا سکے. ہاں، کیونکہ جو سیلف چوزن پین ہوتا ہے اسے انسان آسانی سے چھوڑ سکتا ہے، لیکن سوسائٹی کا بنایا ہوا امپوزڈ پین ہمیشہ ریزسٹنس مانگتا ہے. یا میرے ذہن میں ایک انالوجی آ رہی ہے. اگر کوئی کانٹوں بھرے راستے پر چل رہا ہے تو کیا وہ درد برداشت کرتا رہے یا راستہ صاف کرے؟ ظاہر ہے راستہ صاف کرے گا. ہاں، لیکن یہاں میں ایک کرٹیکل پش بیک دینا چاہتا ہوں، اسپیسیفکلی فیمنسٹ اسکالر بیل ہوکس کے حوالے سے. صحیح. کیا ہر طرح کا درد صرف سوسائٹل آپریشن ہوتا ہے؟ مطلب کیا اس بلینکٹ سٹیٹمنٹ سے پرسنل ایکسپیرینسز اور جو عام انسانی تکلیف ہے وہ ٹوٹلی اگنور نہیں ہو جاتی؟ یہ ایک بہت ویلڈ پوائنٹ ہے، لیکن یہاں ٹیکسٹ کا فوکس اسپیسیفکلی سسٹمک اوپریشن پر ہے. اوشو عام انسانی تکلیف کو ڈینائی نہیں کر رہے. وہ کہنا چاہتے ہیں کہ کسی خاص جینڈر یعنی مردوں سے نفرت کرنے کے بجائے ان سسٹمز کو ٹارگٹ کیا جائے. بالکل ان اوپریسو سسٹمز اور سٹرکچرز کو کنڈیم کرنا چاہیے جو ایکچولی میں یہ پین کریٹ کرتے ہیں. مدعا سسٹم ہے، انڈیویجول نہیں. صحیح. تو اس ریبیلین اور ریزسٹنس کا اصل مقصد کیا ہے؟ وہ ہے ٹرو لبریشن، اور یہی ہمارا اگلا فوکس ہے. چیپٹر 3، عورت کی اپنی آزادی. یہ چیپٹر آج کے نیریٹو کو کافی چیلنج کرتا ہے. کرتا ہے نا، کیونکہ اس میں بتایا گیا ہے کہ اصل آزادی عورت کی اپنی ٹرو نیچر یعنی اس کی گریس اور سافٹنس کو اوپنلی اپنانے میں ہے، مردوں کی نقل کرنے میں نہیں. اوشو کہتے ہیں کہ مردوں کی امیٹیشن سے عورت اپنی کور ایسنس کھو دیتی ہے. ایگزیکٹلی. کیونکہ اگر آزادی کا مطلب مردانہ ایگریشن اپنانا ہے تو آزادی کہاں ہوئی؟ اور پھر پاسٹ رانگز کا بدلہ لینے سے صرف وائلنس کا اینڈلیس سائیکل چلتا ہے. ہیلنگ کے لیے فرگیونیس ضروری ہے. او واو، یہ بہت ڈیپ بات ہے. ہاں، اور اوشو یہ بھی پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ مرد اور عورت دونوں کی فریڈم آپس میں ڈیپلی جڑی ہوئی ہیں. ایک کی غلامی دوسرے کو بھی آزاد نہیں رہنے دیتی. ٹیلیسا آزادی کو اچیو کرنے کے لیے ان کی ایک تجویز کافی عجیب ہے. انہوں نے سیپریٹ ووٹنگ سسٹم کی بات کی ہے، یعنی عورتوں کے لیے الگ ووٹنگ. تو یہاں میرا ایک سوال ہے. جی پوچھیے. اگر ہم جینڈرز میں اتنے ڈسٹنکٹ پولیٹیکل ڈفرینسز بنائیں گے تو کیا اس سے سوسائٹی میں یونٹی آئے گی یا اور زیادہ ڈیوائیڈ پیدا ہوگی؟ یہ تو پولرائزیشن لگتی ہے. سرفیس لیول پر واقعی ایسا لگتا ہے، لیکن اس تجویز کا بنیادی مقصد ڈویژن نہیں ہے. مقصد صرف اور صرف فیمنن پرسپیکٹو کو اس اگریسو میل ڈومینیٹڈ سیاست سے دبنے سے بچانا ہے. اچھا، یعنی سیف سپیس دینا. ایگزیکٹلی. تاکہ انہیں صحیح ریپرزنٹیشن مل سکے بغیر اپنا کور ایسنس کھوئے. تو جب سوسائٹی میں لبریشن آتی ہے تو اس کا سب سے گہرا اثر انسانی رشتوں اور سب سے پرائیویٹ ایسپیکٹ پر پڑتا ہے، جو ہمیں لیڈ کرتا ہے اگلے پوائنٹ پر، چیپٹر 4. سیکشوالٹی. یہ بہت سینسٹیو ایریا ہے. بالکل. یہاں فیئر آف انٹیمیسی کا بہت ڈیپلی ذکر ہے. سوسائٹی کی انجسٹ ایکسپیکٹیشنز نے عورتوں کو ایموشنلی اتنا لاک کر دیا ہے کہ انہیں فزیکل انٹیمیسی میں اپنا کنٹرول لوز کرنے کا باقاعدہ ڈر ہوتا ہے. اور یہ ہسٹوریکل سیکشول ڈسپیرٹیز کا ڈائریکٹ نتیجہ ہے. جیسے پہلے بات ہوئی کہ عورت ملٹیپل orgasms ایکسپیرینس کر سکتی ہے جبکہ مرد صرف ایک دفعہ. صحیح. لیکن مردوں نے ہسٹوریکلی اپنی فریجائل ایگو بچانے کے لیے عورتوں کی اس سیکشول کیپیسٹی کو اسٹرکٹلی لمٹ کیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مونوگمس شادیوں میں عورتیں اکثر انفلفلڈ اور کنسٹرینڈ رہنے لگیں. اور بک پوائنٹ آؤٹ کرتی ہے کہ آرگیزم صرف ایک فزیکل ڈسچارج نہیں ہے بلکہ اسپرچول گروتھ اور بلس کے لیے ضروری ایلیمنٹ ہے. یہاں تک کہا گیا ہے کہ میرج سوسائٹی کا بنایا گیا ایک آرٹیفیشل بیریئر بن جاتی ہے اس اسپرچول گروتھ میں. واقعی. اور اوشو تو پروسٹیٹیوشن کو بھی اسی اسٹرکٹ اور کنسٹرینڈ شادی کے نظام کا ڈائریکٹ بائی پروڈکٹ قرار دیتے ہیں. یہاں میں پھر سے ایک اسکالرلی اینگل لانا چاہوں گا، جوڈتھ بٹلر کا حوالہ دے کر. اگر ہم عورت کو پیورلی سوسائٹی اور کلچر کا ایک ہیلپ لیس وکٹم دکھائیں تو کیا ہم اس کے پاس اپنی سیکشوالٹی کو خود شیپ کرنے کی جو ایجنسی ہے اسے ڈینائی نہیں کر رہے ہیں؟ میں سمجھتی ہوں آپ کا پوائنٹ. ماڈرن دور میں یہ ایجنسی ضرور آ رہی ہے، جیسے ویسٹ میں اویئرنیس بڑھ رہی ہے، لیکن اوشو یہاں ان گہرے سسٹمک اور ہسٹوریکل بیریئرز کی نشاندہی کر رہے ہیں جو صدیوں سے آزادی کو روکتے آئے ہیں. یعنی سب کانشیس کنڈیشننگ. بالکل.
وہ بتا رہے ہیں کہ ان انویزیبل زنجیروں کو سمجھنا ضروری ہے آزادی تک پہنچنے کے لیے۔ تو اگر ٹریڈیشنل میرج ہی سیکشول آزادی اور اسپرچول گروتھ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے، تو اوشو خود میرج کے اس انسٹیٹیوشن کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ یہی ہمارا چیپٹر 5.5 میرج ہے۔ اور اس کا سٹینس عام انسان کو کافی انکمفرٹیبل کر سکتا ہے۔ ہاں، اوشو کلیئر ورڈز میں کہتے ہیں کہ ٹریڈیشنل سیٹ اپ میں مرد اور عورت کی اصل دوستی لگ بھگ ناممکن ہے۔ انہوں نے میرج کو ایک ان نیچرل انسٹیٹیوشن قرار دیا ہے، جہاں انسانوں کو، خاص طور پر عورتوں کو، لینڈ یا کرنسی کی طرح ایک پراپرٹی سمجھا جاتا ہے۔ پراپرٹی کا لفظ بہت چبھنے والا ہے، لیکن ان کی ریزننگ سنائیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بایولوجیکلی جو اٹریکشن شروع میں ہوتی ہے وہ نیچرل ہے، لیکن وقت کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے، اور پھر وہ رشتہ آہستہ آہستہ صرف ایک پریڈکٹیبل روٹین اور ریزنٹمنٹ بن جاتا ہے، ڈیوٹی بن کر رہ جاتا ہے۔ تو اس کا آلٹرنیٹیو کیا پروپوز کیا انہوں نے؟ ان کا ماننا ہے کہ ٹرو لو لیگلی باؤنڈ نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے ایک بڑا کنٹروورشل پیراڈائم دیا کہ بچوں کو اسٹرکٹلی نیوکلیئر پیرنٹس کی پراپرٹی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ کمیونٹیز سے بلونگ کرنا چاہیے، تاکہ وہ انڈیپینڈنٹ اور براڈ مائنڈیڈ ہوں۔ ہاں، اور پیرنٹس کی اس ٹاکسک ڈیپینڈنس یا پوزیسونیس کے پٹ فال سے بچ سکیں۔ لیکن یہاں سوشل سائیکالوجی کی ماڈرن ریسرچ، جیسے ٹائلر ایٹ آل کا ریفرنس اگر میں دیکھوں، جی، کیا سٹرکچر اور باؤنڈریز واقعی ہمیشہ پیار کے دشمن ہوتے ہیں؟ انسانوں کو سٹیبلٹی چاہیے ہوتی ہے۔ کیا سٹرکچرڈ پارٹنرشپس انسان کو لائف میں ضروری سٹیبلٹی اور میوچل گروتھ کا فاؤنڈیشن نہیں دیتے؟ دیکھیں، ریشنلی اوشو کا مسئلہ بیسک پارٹنرشپ یا میوچل کیئر سے نہیں ہے۔ ان کا جو مین اٹیک ہے وہ اس عام اونرشپ اور پوزیسونیس پر ہے جو اس کانٹریکٹ کے ساتھ نیچرلی پیدا ہوتی ہے، جہاں لوگ ایک دوسرے پر حق جتانے لگتے ہیں۔ ایگزیکٹلی۔ اور جب آپ کسی کو اون کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ ٹرو لو کو ٹوٹلی ڈسٹروائے کر دیتا ہے، گھٹن پیدا ہو جاتی ہے۔ تو جب ہم ان تمام آرٹیفیشل لیئرز کو ہٹا دیں، یعنی لیگل کانٹریکٹس، پوزیسونیس اور اونرشپ کو نکال دیں، تو پیور فارم میں کیا بچتا ہے؟ اصل محبت۔ بالکل، وہ ہے اصل اور حقیقی لو۔ اور یہاں سے ہم آخری حصے پر آتے ہیں، چیپٹر 6 لو۔ یہ چیپٹر پوری ڈسکشن کا نچوڑ ہے۔ ہاں، اس میں اوشو کہتے ہیں کہ لو مختلف درجوں پر یا ہائرارکی پر مبنی ہوتا ہے۔ اس کی سب سے نچلی فارم جو ہے اسے وہ پولیٹیکل لو کا نام دیتے ہیں۔ پولیٹیکل لو یعنی سیاست۔ سیاست اس سینس میں کہ جہاں صرف پاور ڈائنامکس ہوتی ہیں، کنٹرول ہوتا ہے، پوزیسونیس اور جیلسی ہوتی ہے۔ یعنی جو عام طور پر ہم ریلیشن شپس میں دیکھتے ہیں آج کل۔ ایگزیکٹلی۔ لیکن اس کے بالکل مقابلے میں پیار کا جو سب سے اعلیٰ درجہ ہے وہ انکنڈیشنل گیونگ اور سپر کانشسنس کا ہے۔ یہ کوئی ڈیل یا کانٹریکٹ نہیں ہے، بلکہ کمپلیٹ اسپرچل اسٹیٹ آف بینگ ہے۔ یہ سننے میں بڑا آئیڈیل لگتا ہے، لیکن اس اسپرچل اسٹیٹ تک پہنچا کیسے جائے؟ اس پولیٹیکل لو کے ٹاکسک سائیکل سے نکلا کیسے جائے؟ اس کے لیے سورس مٹیریل میڈیٹیشن کو ایک دوا یا میڈیسن کے طور پر پریزنٹ کرتا ہے۔ میڈیٹیشن کے ذریعے اپنے سیلفش ڈیزائرز اور انکانشس ٹاکسک پیٹرنز کو پیوریفائی کیا جا سکتا ہے۔ صحیح۔ اور اس پیوریفیکیشن کے سفر میں سب سے اہم فرق جو سمجھنا ہے وہ الوننس اور لونلینس کا ہے۔ یہ دونوں ٹرمز اکثر کنفیوز کی جاتی ہیں۔ بالکل، عام طور پر لوگ انہیں ایک ہی سمجھتے ہیں، لیکن ان کا ڈفرنس بہت بڑا ہے۔ الوننس ایک بالکل پازیٹیو، پرسکون اور سیلف انڈرسٹینڈنگ والی حالت ہے، جبکہ لونلینس وہ ایک نیگیٹو احساس ہے نا؟ ہاں، ایک خالی پن ہے جس میں انسان کسی باہری کنیکشن کی جھوٹی تلاش میں رہتا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے میں لو کو ایک سیڑھی یا لیڈر سے تشبیہ دیتا ہوں۔ تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، اگر لو ایک لیڈر ہے تو ہم پولیٹیکل لو کے سب سے نچلے سٹیپ سے اسپرچول لو کے اعلیٰ درجے تک بنا پھسلے کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ اس ہائر اسٹیٹ تک پہنچنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے۔ ہمیں اپنے اندر کی اس پازیٹیو الوننس کو ڈیپ لیول پر ریکگنائز اور ایمبریس کرنا ہوگا۔ یعنی خود کے ساتھ خوش رہنا سیکھنا ہوگا۔ ایگزیکٹلی۔ کیونکہ جب ہم اس الوننس کی بجائے اکیلے پن یعنی لونلینس سے ڈر کر ڈیسپریٹ ہو کر دوسروں سے جڑنے کی کوشش کرتے ہیں تو زیادہ تر ریلیشن شپس فالس نیڈز اور فیئرز آف لونلینس پر مبنی ہوتے ہیں، لیڈنگ ٹو ٹاکسک ڈائنامکس۔ چلیں اس بات کو تھوڑا ان پیک کرتے ہیں۔ میرا مطلب ہے ہم انسان شروع میں بالکل ایک بند بیج کی طرح ہوتے ہیں۔ بالکل ایک بند بیج کی طرح۔
اور حیرت کی بات یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ ساری زندگی بیج ہی رہنا پسند کرتے ہیں۔ ہاں، کیونکہ کھلنے میں اور پھول بننے میں ایک عجیب سی ولنریبلٹی محسوس ہوتی ہے نا، ایک خطرہ سا لگتا ہے، اور اسی ڈر کی وجہ سے ہم اکثر محض ایک اکوینٹنس کو یا سطحی جان پہچان کو سچی محبت سمجھنے کی غلطی کر بیٹھتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ دیکھیے، یہاں جو بات سب سے زیادہ فیسنیٹنگ ہے وہ یہ ہے کہ سچے تعلقات کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہمارا اپنا اندر کا خوف اور پوزیسونیس ہے۔ ہم ملکیت جمانا چاہتے ہیں۔ یعنی ہم تعلق بناتے ہی دوسرے انسان پر کنٹرول چاہتے ہیں۔ 100% ایسا ہی ہے۔ سچی محبت میں آزادی کا تہہ دل سے احترام ہوتا ہے۔ جب انسان پوزیسو ہو جاتا ہے نا، تو محبت وہیں دم توڑ دیتی ہے۔ اوشو کہتے ہیں کہ محبت کی کیمیا یا الکیمی آف لو تبھی کام کرتی ہے جب دو لوگ ایک دوسرے کی سپیس کا احترام کریں۔ بغیر کسی انٹرفیرنس کے۔ بالکل، بغیر کسی مداخلت کے ایک دوسرے کو مکمل طور پر قبول کریں۔ اچھا، اگر تعلقات میں آزادی اتنی ہی اہم ہے تو یہ اصول اس رشتے پر کیسے لاگو ہوتا ہے جسے ہم سب سے گہرا مانتے ہیں؟ یہ ہمیں اگلے باب کی طرف لے جاتا ہے، یعنی چیپٹر 8 مدرہڈ۔ مدرہڈ، ہاں، یہ بہت ہی گہرا موضوع ہے۔ ہمارے معاشرے میں تو مدرہڈ کو اکثر ایک ڈیوٹی یا ایک فرض کے طور پر دیکھا جاتا ہے، لیکن اوشو اسے ایک سیلیبریشن، ایک جشن قرار دیتے ہیں۔ اب یہاں میرا ایک پش بیک ہے، مطلب تھوڑا سا پریکٹیکل ہو کر سوچیں۔ جی، بتائیں۔ اوشو کہتے ہیں کہ بچے کو ایک بالغ انسان یعنی ایکول اڈلٹ کے برابر عزت دینی چاہیے، لیکن پریکٹیکلی یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک 2 سال کا بچہ جسے کچھ پتا نہیں، اسے ایکول ماننا کیا واقعی پریکٹیکل ہے؟ دیکھیے، بظاہر یہ واقعی غیر عملی لگتا ہے، لیکن ماں بننا کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے جس کے لیے باقاعدہ پریکٹس اور شعور کی ضرورت ہے۔ صحیح۔ اوشو کا بنیادی اصول یہاں بھی نان پوزیسونیس ہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ماں زندگی کے اس دنیا میں آنے کا محض ایک ذریعہ ہے، ایک میڈیم ہے۔ وہ اس بچے کی مالک نہیں بن سکتی۔ یعنی وہ بچے کو اپنی جاگیر نہ سمجھیں۔ بالکل، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ماؤں کو اپنے پرانے خاندانی پیٹرنز، وہ خوف جو انہوں نے اپنی ماؤں سے سیکھے ہیں، وہ بچے پر مسلط نہیں کرنے چاہیے۔ انہیں فطرت کو یعنی نیچر کو فالو کرنا چاہیے۔ اور جب ہم ماؤں اور بچوں پر پرانی روایات مسلط ہونے کی بات کرتے ہیں تو ہم خود بخود اس ادارے کی طرف آ جاتے ہیں جو یہ کام سب سے زیادہ کرتا ہے، اور یہ ہمارا اگلا موضوع ہے، چیپٹر 9 فیملی اینڈ برتھ کنٹرول۔ یہ بہت ہی کرٹیکل چیپٹر ہے۔ اور یہاں بات واقعی بہت انٹرسٹنگ ہو جاتی ہے۔ میں سوچ رہی تھی کہ اگر ہم ایک انالوجی لیں تو کیا روایتی خاندانی نظام ایک ایسا گرین ہاؤس ہے جو پودے کو تحفظ دیتا ہے، یا یہ ایک ایسا پنجرہ ہے جو دراصل اس کی نشوونما کو ہی روک دیتا ہے؟ اگر ہم اسے بگر پکچر کے ساتھ کنیکٹ کریں تو اوشو کے مطابق انسان اب روایتی خاندانی نظام سے بہت آگے نکل چکا ہے۔ مطلب اب اس کی ضرورت نہیں رہی؟ جی، کیونکہ خاندان بچوں کو ریجڈ آئیڈیالوجیز یعنی انتہائی سخت نظریات کا پابند بناتا ہے، اور یہ چیز بچے کی انفرادیت کو بالکل کچل دیتی ہے۔ تو پھر اس کا متبادل کیا ہے؟ انسان معاشرے میں کیسے رہے گا؟ اوشو نے اس کا ایک بہت دلچسپ متبادل دیا ہے، کومیونز کا تصور۔ یہ ایک ایسا کمیونٹی سسٹم ہے جہاں بچے کسی ایک جوڑے کی ملکیت نہیں ہوتے، بلکہ وہ پوری کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں۔ ارے واہ، یہ تو بالکل ہی مختلف اپروچ ہے۔ ہاں، اس سے ہوتا یہ ہے کہ خاندان کی پوزیسونیس اور اتھارٹی ختم ہو جاتی ہے۔ بچے پر کسی ایک باپ کا غصہ یا ماں کی ٹینشن حاوی نہیں ہوتی، اسے پورے گاؤں کا سایہ ملتا ہے۔ اور اگر خواتین کو اس روایتی خاندانی بوجھ اور مسلسل ریپروڈکشن کے چکر سے آزاد کر دیا جائے تو ان کی یہ انرجی کہاں جائے گی؟ یہ سوال ہمیں چیپٹر 10 کریٹیوٹی کی طرف لے جاتا ہے۔ بالکل، اور یہ انرجی تخلیقی صلاحیتوں میں تبدیل ہو جائے گی۔ کیونکہ تاریخی طور پر تو ہم نے عورت کی تخلیقی صلاحیت کو صرف بچے پیدا کرنے تک ہی محدود سمجھا ہے نا، لیکن اب برتھ کنٹرول جیسی سہولیات آ گئی ہیں تو یہ صورتحال کیسے بدل رہی ہے؟ دیکھیں، کریٹیوٹی یا تخلیق کا تعلق کسی جینڈر سے نہیں ہے، یہ محبت اور اندرونی فلفلمنٹ سے پیدا ہوتی ہے۔ اوشو نے یہاں ایک بہت حیرت انگیز پیشن گوئی کی ہے۔ اچھا، وہ کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ جیسے جیسے خواتین ان بایولوجیکل مجبوریوں سے آزاد ہو رہی ہیں، وہ آرٹ، سائنس اور لیڈرشپ میں ایک ایسی تخلیقی لہر، ایک ایسی ویو آف کریٹیوٹی لائیں گی جو شاید مردوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیں۔
یہ تو ایک بہت ہی زبردست اور پاورفل خیال ہے، لیکن اس شاندار تخلیقی صلاحیت اور حقیقی آزادی کو محسوس کرنے کے لیے ہمیں کام کرنا ہوگا۔ وہ کیا؟ ہمیں اپنے وجود کی بنیاد سے جڑنا ہوگا، اور وہ بنیاد ہمارا جسم ہے، جو کہ اوشو کی کتاب کا چیپٹر 11 ہے، دی باڈی۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ ہم باہر کی خوبصورتی، ستاروں اور پھولوں کو تو بہت سراہتے ہیں، لیکن اپنے ہی جسم سے ہم شرمندہ ہوتے ہیں، اسے نظر انداز کرتے ہیں۔ یہ صدیوں کی کنڈیشننگ ہے۔ ہم جسم کو گناہ سمجھتے آئے ہیں۔ بالکل۔ تو تانترا کا فلسفہ اس سوچ کو کیسے بدلتا ہے؟ تانترا بڑی تفصیل سے بتاتا ہے کہ جسم دراصل ہماری ویل بینگ کی بنیاد ہے۔ تانترا سکھاتا ہے کہ اپنے جسم سے محبت کی جائے، اس کا دل سے احترام کیا جائے۔ پریکٹیکلی یہ کیسے کریں؟ جیسے ڈیپ بریدنگ کی مدد سے اور مسلز کی ٹینشن کو ریلیز کرنے سے جسم میں انرجی کا فلو بہتر ہوتا ہے۔ اوشو عمر کے بڑھنے کو یعنی ایجنگ اور مینوپاز جیسی بایولوجیکل تبدیلیوں کو بھی خوش دلی سے قبول کرنے پر زور دیتے ہیں۔ کیونکہ اصل خوبصورتی تو سیلف ایکسیپٹنس سے ہی آتی ہے نا، جب آپ خود کو ویسا ہی قبول کریں جیسے آپ ہیں۔ 100%۔ آپ اپنے جسم سے لڑ کر کبھی پرسکون نہیں رہ سکتے۔ اور جسم کو سمجھنے کے بعد جو اگلا پڑاؤ ہے وہ ہمارا ذہن ہے۔ چیپٹر 12 دا مائنڈ۔ اب یہاں میرے ذہن میں ایک بہت ہی دلچسپ سوال آ رہا ہے۔ جی ضرور پوچھیں۔ اگر مرد اور عورت کا فرق واقعی نفسیاتی ہے تو کیا جون آف آرک، جو کہ تاریخ میں بہت ایگریسو اور جنگجو تھیں، کیا وہ نفسیاتی طور پر مرد تھیں؟ اور کیا حضرت عیسیٰ، جو انتہائی شفیق کے، ان کا رویہ فیمنن تھا؟ آپ نے بالکل صحیح نشاندہی کی ہے۔ اوشو اسی بات کی تائید کرتے ہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے دماغ کے دو حصوں کا تصور واضح ہونا چاہیے، لیفٹ اور رائٹ ہیمسفیئر۔ ہاں، بایاں اور دایاں حصہ۔ جی، جو رائٹ برین ہے نا، وہ انٹیوشن یعنی وجدان اور روحانیت کا مرکز ہے، جو فیمنن انرجی کو ظاہر کرتا ہے، جبکہ لیفٹ برین مکمل طور پر منطق اور سائنس پر مبنی ہے، جو میسکولن انرجی ہے۔ اور المیہ یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ صرف منطق کو ہی اہمیت دیتا ہے۔ بالکل، اور اسی وجہ سے ایک شدید اندرونی اور بیرونی کشمکش پیدا ہوتی ہے۔ ہم دائیں دماغ کی خوبصورتی کو دبا دیتے ہیں۔ تو ذہن کے اس شور اور بائیں اور دائیں دماغ کی اس کشمکش کو خاموش کیسے کیا جائے؟ اس کا حل اوشو نے چیپٹر 13 میڈیٹیشن میں دیا ہے۔ ہاں، مراقبہ ہی وہ واحد راستہ ہے۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ میرا سوال یہ ہے کہ کیا فزیولوجی مختلف ہونے کی وجہ سے مردوں اور عورتوں کو الگ الگ قسم کے مراقبے کی ضرورت ہے؟ میں اس کو تھوڑا واضح کرتا ہوں۔ چونکہ مرد اور عورت کی فزیولوجی الگ ہے، تو ظاہر ہے یوگا کے پوسچرز مختلف ہو سکتے ہیں، ان کا سوچنے کا انداز بھی مختلف ہے، جیسے منطق مقابلہ جذبات۔ صحیح۔ لیکن میڈیٹیشن کا براہ راست تعلق شعور سے ہے، یعنی کانشیسنس سے، اور شعور جینڈر سے بالاتر ہوتا ہے۔ مراقبہ محض ذہن کو خالی کرنے اور خاموشی سے انتظار کرنے کا نام ہے۔ جیسے کسی کو پیاس لگی ہو اور وہ بس پانی کا انتظار کر رہا ہو۔ بالکل وہی مثال۔ آپ مراقبے کو زبردستی حاصل نہیں کر سکتے، یہ بس ایک مکمل کھلے پن کے ساتھ انتظار ہے۔ اچھا، مراقبے کی اس گہری بحث سے نکل کر اگر ہم کتاب کے ابتدائی حصوں کی طرف واپس جائیں تو اوشو کا ایک بہت مشہور اقتباس ہے جس کا ذکر کرنا یہاں بہت ضروری ہے۔ وہ کون سا اقتباس ہے؟ اوشو کہتے ہیں، عورت محبت کیے جانے کے لیے ہے، سمجھے جانے کے لیے نہیں۔ مطلب اسے منطق سے سمجھنے کی کوشش نہ کریں۔ یہ ایک ایسی معاشرتی اور نفسیاتی بیماری رہی ہے جس میں عورتوں کی اصل فطرت کو دبا دیا گیا ہے اور ان کے حیاتیاتی حقائق کو بھی نظر انداز کیا گیا۔ بالکل، جیسے عورت کے اندر ملٹیپل آرگیزمز کی جو حیرت انگیز قدرتی صلاحیت ہے، اسے صدیوں تک تاریخ میں محض کنٹرول کی خاطر نظر انداز کیا گیا۔ اس سے ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے، جب کسی بھی انسان کی فطرت کو اس طرح بے دردی سے دبایا جاتا ہے تو وہ زہریلی اور پرورٹڈ ہو جاتی ہے۔ ہاں، وہ ایک فرسٹریشن بن کر باہر آتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عورتیں اکثر آج کے معاشرے میں چڑچڑے پن کا شکار نظر آتی ہیں، کیونکہ انہیں ان کا وہ پیدائشی اور جذباتی حق ملا ہی نہیں۔ اور سچی آزادی کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ عورتیں مردوں کی نقل کرنا شروع کر دیں۔ بالکل نہیں۔ سچی آزادی تو یہ ہے کہ اسے حقیقی طور پر ایک مکمل عورت بننے دیا جائے، اس کے وجدان اور محبت کے ساتھ۔ اور اگر آپ واقعی آزاد رہنا چاہتے تو آپ کو دوسروں کو آزادی دینا ہوگی۔ کیا ہم واقعی اپنے آس پاس کے رشتوں میں یہ آزادی دے رہے ہیں؟
کہ عورت کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے بلکہ اسے محبت کرنی چاہیے. اب پہلی نظر میں یہ تھوڑا سا روایتی سا لگتا ہے لیکن اگر اس کی گہرائی میں جائیں تو بات کچھ اور ہی ہے. ایگزیکٹلی. اگر میں ایک ماڈرن سی مثال دوں تو عورت کو کسی سائنس کے تجربے کی طرح سمجھنا یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کسی خوبصورت پھول کو چیر پھاڑ کر اس کی خوشبو تلاش کرنا. اور اس چیر پھاڑ میں ہوتا کیا ہے؟ آپ اس کی اصل حقیقت، اس کی مسٹری کو ہی ختم کر دیتے ہیں. بالکل. حقیقت میں تو وہ ایک راز ہے جسے بس محسوس کیا جانا چاہیے، لیکن ہم تجزیہ کرنے بیٹھ جاتے ہیں. دیکھیں، تجزیہ کرنا، چیزوں کو ٹکڑوں میں بانٹ کر دیکھنا، یہ اصل میں سائنس اور منطقی سوچ کا طریقہ کار ہے. لیکن ہستی کو، اور خاص طور پر عورت کی ہستی کو اگر سمجھنا ہے تو وہ کسی صوفی یا رازدان کے نظر سے ہی دیکھا جا سکتا ہے. تو پھر یہ مرد اور عورت کا جو بنیادی فرق ہم سمجھتے ہیں، کیا یہ فطری نہیں ہے؟ اصل میں دونوں جنسوں کے درمیان یہ جو اتنا بڑا فرق نظر آتا ہے، یہ بنیادی طور پر صدیوں کی کنڈیشننگ کا نتیجہ ہے. یعنی معاشرے کی تربیت؟ جی بالکل. لیکن اگر ہم اس سماجی دباؤ کو ہٹا دیں تو عورت کی کچھ فطری برتریاں بڑی واضح ہیں. جیسے وہ زندگی پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، ایک بہت بڑی تخلیقی طاقت. بالکل. اور جسمانی تعلق میں بھی اس کا آرگیزم صرف ایک عضو تک محدود نہیں ہوتا، بلکہ وہ پورے جسم کا ایک مکمل تجربہ ہوتا ہے. صحیح. اور مرد کے حوالے سے اوشو کیا کہتے ہیں اس میں؟ اوشو کے مطابق مرد دراصل لاشعوری طور پر عورت میں ایک مادرانہ شخصیت، ایک میٹرنل فگر تلاش کر رہا ہوتا ہے. اچھا. ہاں، اور اسی خوف اور احساس کمتری کی وجہ سے معاشرے نے جہاں مرد کا غلبہ ہے، عورت کو محض دبا کر رکھا ہے. یہ دباؤ اور خوف والی بات ہمیں سیدھا اگلے حصے پر لے جاتی ہے. اب بات کرتے ہیں چیپٹر 2 ہسٹری کی. اس میں خلیل جبران کی کتاب کا ایک حوالہ ہے، ان کے کیریکٹر المصطفیٰ کا. ہاں، وہ درد اور تکلیف کے حوالے سے جو بات ہے. جی، وہ کہتے ہیں کہ درد آپ کی سمجھ کے خول کو توڑنے کا نام ہے. یعنی جب آپ کو تکلیف ہوتی ہے تو آپ روحانی طور پر ترقی کرتے ہیں. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ کیا عورتوں کے درد کو جو انہوں نے تاریخ میں سہا ہے اتنی سادگی سے بیان کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، یہیں پر اوشو خلیل جبران پر بڑی سخت تنقید کرتے ہیں. ان کے مطابق جبران کا یہ نظریہ خالصتاً ایک مردانہ سوچ کا عکاس ہے. مطلب یہ درد فطری نہیں تھا؟ بالکل نہیں. عورت کا جو درد ہے وہ بہت گہرا اور تاریخی ہے. یہ زندگی کا کوئی قدرتی حصہ نہیں تھا، بلکہ ایک مسلط کیا گیا جبر تھا. ایک امپوزڈ سفرنگ تھی، رائٹ؟ ایگزیکٹلی. اگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو عیسائیت نے کس طرح ان عقل مند عورتوں کو جو تھوڑی سی بھی عقل رکھتی تھیں، جادوگرنیاں یا وچز بنا دیا. ہاں، انہیں وچز کا نام دے کر دبایا گیا، زندہ جلایا گیا. کیوں؟ تاکہ مردانہ غلبہ قائم رہے. یہ تو بہت خوفناک ہے. اسی لیے اوشو کہتے ہیں کہ اس مسلط کردہ درد کو خاموشی سے تقدیر سمجھ کر قبول نہیں کرنا چاہیے. تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اس کے خلاف بغاوت کرنی چاہیے. ایک مکمل ریوولٹ ہونا چاہیے. ریوولٹ کی بات سے ہی ہم اپنے اگلے موضوع کی طرف چلتے ہیں، جو ہے چیپٹر 3 ویمنز لبریشن. اب بغاوت کا سن کر تو ذہن میں آج کل کی ویمنز لبریشن موومنٹس آتی ہیں. جی، جو کہ ہر طرف نظر بھی آتی ہیں. بالکل. لیکن یہاں ایک بڑا ٹوسٹ ہے. اوشو ان موجودہ تحریکوں پر بڑی حیران کن تنقید کرتے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ یہ موومنٹ عورتوں کو مردوں کی نقل کرنے پر مجبور کر رہی ہے. یہ ایک بہت اہم سائیکولوجیکل پوائنٹ ہے. تو کیا یہ نقل کرنا اصل آزادی نہیں ہے؟ دیکھیں، اصل آزادی یہ ہے کہ عورت اپنی اصلیت، اپنی آتھینٹسٹی کو پہچانے. صدیوں طویل جو غلبہ رہا ہے، اس نے دونوں جنسوں کو بگاڑ دیا ہے. یعنی مظلوم بن کر عورت بگڑ گئی اور ظالم بن کر مرد؟ بالکل صحیح. اب جب عورت آزادی مانگتی ہے تو وہ سمجھتی ہے کہ مساوات کا مطلب مرد جیسا ہونا ہے، لیکن مساوات کا مطلب ایک جیسا ہونا ہرگز نہیں ہے. پھر برابری کیا ہے؟ برابری کا مطلب ہے اختلافات کا احترام کرنا. مرد اور عورت ایک دوسرے کے حریف یا کمپیٹیٹر نہیں ہے، وہ تو قطبین ہیں، یعنی پولر اپوزٹس. جیسے بیٹری کے پازیٹیو اور نیگیٹو پولز ہوتے ہیں؟ ایگزیکٹلی. وہ مل کر ایک دوسرے کو مکمل کرتے ہیں. اور ایک بہت گہری بات جو اوشو کہتے ہیں کہ جب تک عورت آزاد نہیں ہوگی، مرد بھی آزاد نہیں ہو سکتا. بالکل، مرد بھی حقیقی معنوں میں کبھی آزاد نہیں ہو سکتا، کیونکہ دونوں کی نفسیات آپس میں جڑی ہوئی ہے. یہ بہت زبردست بات ہے. اور اسی جڑنے اور قربت سے اب ہم چلتے ہیں چیپٹر 4 سیکشوالٹی پر. معاشرے میں ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ ایک
قربت کا خوف یا فیئر آف انٹیمیسی پایا جاتا ہے۔ لوگ قریب آنے سے ڈرتے ہیں۔ ہاں، تو آخر انسان جو کہ بظاہر محبت چاہتا ہے وہ اتنے قریب ہونے سے کیوں ڈرتا ہے؟ اس خوف کی جڑ بھی وہی تاریخی جبر ہے، جیسے ہم نے پہلے بات کی کہ مرد تاریخی طور پر عورت کے ملٹیپل آرگیزم کی صلاحیت کو ہینڈل نہیں کر سکتا تھا۔ اس احساس کمتری کی وجہ سے؟ جی، وہ اس سے ڈرتا تھا، اس لیے اس نے قربت پر ہی ایک کنٹرول مسلط کر دیا۔ لیکن اوشو کے مطابق آرگیزم صرف ایک جسمانی یا بائیولوجیکل عمل نہیں ہے۔ تو پھر یہ کیا ہے؟ روحانیت سے جڑا ہے؟ بالکل، یہ انسان کے اندر سے آنا کے عارضی خاتمے یعنی ایگو لیسنس کا دروازہ ہے۔ جب آپ مکمل قربت میں ہوتے ہیں تو ایک لمحے کے لیے آپ کی میں ختم ہو جاتی ہے، اور انسان اسی میں کے ختم ہونے سے ڈرتا ہے۔ ایگزیکٹلی، وہ اپنی شناخت کھونے سے ڈرتا ہے، حالانکہ یہ روحانی ترقی کا بہت بڑا راستہ ہے۔ صحیح۔ اور جب ہم اس رشتے کو، اس قربت کو ایک قانونی شکل دیتے ہیں تو ہم چیپٹر 5 میں داخل ہو جاتے ہیں، اور یہاں اوشو کا ایک انتہائی سخت جملہ ہے۔ شادی کے حوالے سے؟ جی، وہ کہتے ہیں کہ شادی انسان کا بنایا ہوا سب سے بدصورت ادارہ ہے۔ اب میری حیرانی یہ ہے کہ اگر محبت کا وہ وقتی بخار ختم ہو جائے تو پھر لوگ بچوں کی پرورش، روزمرہ کی زندگی، بل ادا کرنا، ان سب کے لیے کیا کریں گے؟ کیا شادی ضروری نہیں؟ آپ کا سوال بڑا پریکٹیکل ہے، لیکن اوشو جس چیز کو بدصورت کہہ رہے ہیں وہ اس کی قانونی اور ملکیت والی حیثیت ہے۔ ملکیت سے آپ کا کیا مطلب ہے؟ مطلب جب آپ کسی انسان کو اپنی پراپرٹی سمجھ لیتے ہیں تو وہ انسان نہیں رہتا، ایک بے جان شے بن جاتا ہے۔ کوئی فرنیچر کا ٹکڑا تھوڑی ہے کوئی انسان۔ یہ بات تو ہے۔ اور جہاں تک محبت کے ختم ہونے کی بات ہے، سچی محبت کوئی وقتی جذبہ یا پیشن نہیں ہے، یہ ایک بہت گہرا احساس ہے کہ کوئی دوسرا آپ کو مکمل کر رہا ہے۔ اور اگر وہ احساس نہ رہے تو زبردستی گھسیٹنا نہیں چاہیے۔ بالکل، محبت کا پہلا سبق یہ نہیں کہ آپ مانگیں یا شرطیں رکھیں۔ سچی محبت صرف دینا جانتی ہے۔ صرف دینا، یہ بہت کم نظر آتا ہے۔ اور محبت کی انہی مختلف سطحوں کی بات ہوتی ہے چیپٹر 6 میں۔ اوشو کہتے ہیں کہ سب سے نچلی سطح پر محبت محض ایک سیاسی تعلق ہے، ایک پولیٹیکل ریلیشن شپ، یعنی لو اور دو کا معاہدہ۔ ایگزیکٹلی، جبکہ اپنی بلند ترین سطح پر یہ شعور کی ایک مذہبی کیفیت ہے۔ یہاں ایک بڑا دلچسپ تضاد ہے الوننس یعنی تنہائی کی خوبصورتی اور لونلینس یعنی اکیلے پن کی تاریکی۔ یہ بہت اہم فرق ہے۔ جب ہم اکیلے پن سے ڈرتے ہیں تو ہم دراصل اندر سے خالی ہوتے ہیں، ہم بس کسی دوسرے کو اس خلا کو بھرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اور تنہائی کی خوبصورتی کیا ہے پھر؟ تنہائی کی خوبصورتی یہ ہے کہ آپ اپنی ذات میں مکمل ہیں۔ جب آپ کی اپنی انا موجود ہوتی ہے نا، تو آپ کسی دوسرے سے محبت کر ہی نہیں سکتے۔ تو انا کو ختم کرنا پڑتا ہے۔ جی، محبت دراصل آپ کے شعور میں کیمیائی تبدیلی، ایک الکیمیکل چینج لانے کا عمل ہے۔ الکیمیکل چینج والی بات بڑی زبردست ہے، اور اسی کیمیائی تبدیلی کی مزید وضاحت ہے چیپٹر 7 میں۔ اس باب میں اوشو رشتہ جوڑنے اور کسی پر قبضہ کرنے کے فرق پر بات کرتے ہیں۔ ریلیٹنگ اور پوزیسنگ کا فرق۔ ہاں، جیسے ایک بہترین تشبیہ ذہن میں آتی ہے، جب ہائیڈروجن اور آکسیجن ملتے ہیں تو وہ بس ایک دوسرے کے ساتھ رہتے نہیں ہیں، بلکہ ایک بالکل نئی چیز بنتی ہے، یعنی پانی۔ بالکل، ایک نئی تخلیق ہوتی ہے۔ محبت بھی بالکل ایسا ہی کیمیائی عمل ہے نا؟ 100%۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایسا پامیائی عمل تبھی ہو سکتا ہے جب آپ کے اپنے اندر محبت لبریز ہو۔ آپ خالی برتن کے ساتھ تو محبت نہیں بانٹ سکتے۔ آپ کو پہلے خود محبت سے بھرا ہونا چاہیے۔ بالکل، اوشو اس بات پر بڑا زور دیتے ہیں کہ محبت کو ایک سادھنا یا ایک اندرونی نظم و ضبط سمجھنا چاہیے۔ سادھنا یعنی ایک روحانی پریکٹس؟ جی، مطلب جب بھی محبت میں کوئی مسئلہ ہو یا کوئی ٹکراؤ ہو تو ہم عام طور پر کیا کرتے ہیں؟ ہم دوسرے کو غلط کہتے ہیں کہ تمہاری وجہ سے ہوا۔ ایگزیکٹلی، لیکن سادھنا کا مطلب ہے کہ دوسرے پر انگلی اٹھانے کے بجائے اپنے اندر موجود خامی کا تلاش کریں اور اسے ختم کریں۔ یہ تو ایک مسلسل اندرونی کام ہے، اور جب ہم دوسروں کی تعمیر کی بات کرتے ہیں تو مجھے چیپٹر 8 یاد آتا ہے۔ اس میں ماں بننے کی ذمہ داری پر بڑی اہم بات کی گئی ہے۔ جی، بچوں کی پرورش کے حوالے سے اوشو کا مشورہ ہے، اور یہ بڑا مختلف مشورہ ہے، کہ بچے کو کبھی اپنی ملکیت نہ سمجھو
اور نہ ہی اس کے ساتھ بچے جیسا سلوک کرو، بلکہ ایک بالغ انسان جیسا رویہ رکھو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اسے جو مرضی بنائیں، اپنے ادھورے خواب اس پر تھوپتے ہیں۔ بالکل، لیکن اوشو بتاتے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو صرف بچہ ہی جنم نہیں لیتا، بلکہ اسی لمحہ ایک ماں بھی جنم لیتی ہے۔ ہاں، یعنی ماں کا وجود بھی بالکل نیا ہوتا ہے۔ جی ہاں، اور پھر اوشو کہتے ہیں کہ بچے کو معاشرے کی اخلاقیات یا کلچر کی بیجا پہنانے کے بجائے فطرت کی آواز سننی چاہیے، نیچر کو فالو کرنا چاہیے۔ فطرت کو سننا چاہیے، لیکن ہم تو خاندان کو سنتے ہیں، اور یہی ہمارا چیپٹر 9 ہے، جس میں ایک بڑا ہی حیران کن دعویٰ ہے۔ خاندان کے بارے میں؟ جی، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہمارا خاندانی نظام ہے، جو فیملی کا پورا سٹرکچر ہے، یہی ہماری تمام تر ذہنی الجھنوں اور بیماریوں کی بنیادی وجہ ہے۔ ہاں، اسے ہضم کرنا تھوڑا مشکل لگتا ہے لوگوں کو۔ بہت مشکل ہے، انسان تو قبائلی ہے نا، اسے تو فیملی چاہیے، تو خاندانی نظام کو نفسیاتی بیماریوں یعنی نیوروسس کی جڑ کیسے کہا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، وہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ خاندان بچے کو محدود کر دیتا ہے۔ اوشو ایک آلٹرنیٹ فیوچر یا متبادل مستقبل کی تصویر کشی کرتے ہیں۔ وہ کیسا مستقبل ہے؟ ایک ایسا مستقبل جہاں بچوں پر کسی ایک مخصوص خاندان کا بیج یا ٹھپا نہیں ہونا چاہیے، وہ سب کے ہونے چاہیے۔ اور دوسری بڑی وجہ وہ مانع حمل ادویات کو بتاتے ہیں۔ کانٹراسیپٹیوز کو؟ جی، کانٹراسیپٹیوز نے تاریخ میں جنس کی نوعیت کو بالکل بدل دیا ہے۔ اب جنس صرف افزائش نسل کے لیے نہیں رہی، اس لیے اب زندگی زیادہ مایا یعنی لیکوڈ اور بھروسہ مند ہونی چاہیے۔ کرنے کے اس عمل سے، اس سائیکل سے آزاد ہو جائیں گی تو معاشرے پر کیا اثر پڑے گا؟ اس کا تو معاشرے پر ایک انقلابی اثر ہوگا۔ دیکھیے، صدیوں سے عورت کی جو زبردست تخلیقی صلاحیت تھی، وہ صرف بچے پیدا کرنے تک محدود کر دی گئی تھی۔ صرف افزائش نسل؟ بالکل، لیکن اب چونکہ زمین پر اوور پاپولیشن یا ضرورت سے زیادہ آبادی پہلے ہی خودکشی کے مترادف ہے، تو مزید بچے پیدا کرنا خطرناک ہے۔ ایگزیکٹلی، لہٰذا اب عورت اپنی وہ ساری بچی ہوئی توانائی آرٹ، ادب اور دیگر شعبوں میں مرد سے زیادہ طاقتور انداز میں استعمال کر سکتی ہے۔ واہ! وہ معاشرے میں ایک نیا نرم پہلو، ایک سافٹنس لا سکتی ہے جو دنیا کو بہتری کی طرف لے جائے گی۔ سافٹنس اور تخلیقی صلاحیت کی بات ہو رہی ہے تو اس میں ہمارا جسم بھی شامل ہے، اور چیپٹر 11 میں جسم ہی پر بات کی گئی ہے۔ ہم عام طور پر اپنے روزمرہ زندگی میں اپنے جسم کو بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں یا اس کے ساتھ کسی مردہ چیز کی طرح سلوک کرتے ہیں، بس ایک مشین سمجھ کر چلاتے رہتے ہیں۔ اور یہیں پر تنترا کا فلسفہ آتا ہے، جس کا حوالہ اوشو دیتے ہیں۔ تنترا کیا سکھاتا ہے اس بارے میں؟ تنترا سکھاتا ہے کہ اپنے جسم سے محبت کیسے کی جائے، اس کا احترام اور اس کے لیے شکر گزاری کیسے محسوس کی جائے۔ جسم ہمارا مرکز ہے۔ یعنی باڈی کے ساتھ کنیکشن ضروری ہے؟ بالکل ضروری ہے۔ اگر ہم اپنے جسم کا ہی احترام نہیں کریں گے، اس کو زبردستی دبائیں گے، تو ہم حقیقت سے اپنا رابطہ کھو بیٹھیں گے۔ جسم کو اپنا دوست بنانا انتہائی ضروری ہے۔ بی فرینڈنگ دا باڈی، رائٹ؟ اور جسم کی بات سے اب ہم دماغ کی طرف آتے ہیں، چیپٹر 12 میں۔ یہاں اوشو بتاتے ہیں کہ مرد اور عورت ہونے کا جو فرق ہے وہ جسمانی ساخت سے بہت زیادہ نفسیاتی ہے۔ ایک سائیکولوجیکل فرق ہے۔ جی، وہ بتاتے ہیں کہ نسوانی ذہن کی خوبصورتی اس کا عدم مزاحمت یعنی نان ریزسٹنس اور فضل یا گریس ہے۔ وہ چیزوں کو قبول کرتا ہے۔ بالکل، جبکہ دوسری طرف مردانہ ذہن ہر چیز کی افادیت یا ایفیشنسی پہ فوکس کرتا ہے، اور یہی ان کے درمیان تصادم کی وجہ بنتا ہے۔ لیکن یہ اندرونی کشمکش اصل میں باہر کی جنگ نہیں ہے، یہ ہمارے اپنے اندر دماغ کے بائیں اور دائیں حصوں کے درمیان تصادم ہے۔ لیفٹ اور رائٹ برین کا کانفلکٹ؟ ایگزیکٹلی، ہمارا بایاں حصہ منطقی اور مردانہ ہے، دایاں حصہ وجدانی اور نسوانی ہے۔ جب تک کوئی انسان اپنے اندر اس جنگ کو ختم نہیں کرتا، وہ حقیقی معنوں میں بیرونی دنیا میں بھی کسی سے محبت نہیں کر سکتا۔ تو اپنے اندر کی اس جنگ کو ختم کیسے کیا جائے؟ اور یہی سوال ہمیں سیدھا ہمارے آخری حصے چیپٹر 13 کی طرف لے جاتا ہے، جس میں وہ مراقبے یعنی میڈیٹیشن اور انسان کے شعور کی بات کرتے ہیں۔ اور یہ پوری کتاب کا، اس پوری بحث کا سب سے گہرا مقام ہے، کیونکہ جب ہم شعور یا کانشسنس کی بات کرتے ہیں تو اوشو بتاتے ہیں کہ شعور نہ تو مرد ہوتا ہے اور نہ ہی عورت، یعنی اس کی کوئی جنس نہیں ہے۔ بالکل، شعور تمام تفریق سے بالا تر ہے۔ مراقبہ دراصل ایک چوکسی، ایک الرٹنس اور آگاہی کا نام ہے۔ تو
جب انسان اس مراقبے میں جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ جب یہ بیداری آتی ہے تو دماغ کا سارا شور ختم ہو جاتا ہے. دماغ مکمل خاموشی اور ایک بے پناہ خوشی میں ڈوب جاتا ہے. یہ کوئی عام کیفیت نہیں ہے. یہ روشنی اور علم کی ایک گہری پیاس ہے. تھرسٹ فار انلائٹنمنٹ. اور جب آپ اس پیاس میں اترتے ہیں تو سب کچھ اس خاموشی میں. تو اوشو یہاں ایک بہت ہی چبھنے والا سوال اٹھاتے ہیں. وہ پوچھتے ہیں کہ مرد اور عورت آپس میں سچ میں دوست کیوں نہیں بن سکتے؟ اگر ہم پریکٹیکلی سوسائٹی کو دیکھیں تو ہمارے ارد گرد جو میرج کے سٹرکچرز ہیں نا، ان میں میوچل رسپیکٹ اور آزادی تو دور دور تک نظر نہیں آتی. ہاں بالکل نہیں آتی. اس کی جگہ اونرشپ اور ایکسپیکٹیشنز نے لے لی ہے. ایسا لگتا ہے جیسے کسی دوسرے انسان پر اپنا حق جتانا یا اسے اپنی پراپرٹی سمجھنا ہی شاید رشتے کی واحد بنیاد بن گیا ہو. صحیح کہہ رہی ہیں آپ. اور اوشو کی فلسفی کا کور یہی ہے. دیکھیں، جب بھی کسی رشتے میں پاور ڈائنامکس شامل ہو جائے نا، جب ایک انسان دوسرے کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرے تو وہاں ایک جینوئن سچی دوستی ناممکن ہو جاتی ہے. ناممکن ہو جاتی ہے، ہاں. کیونکہ دوستی ہمیشہ برابری مانگتی ہے. یعنی دوستی کا مطلب ہی آزادی ہے. اوشو بیسیکلی میرج کو ایک پیور سوسائٹل کانسٹرکٹ سمجھتے ہیں. ان کے مطابق شادی کا جو انسٹیٹیوشن ہے وہ پیار کو پروان چڑھانے کے بجائے الٹا ایک قید پیدا کرتا ہے. ایک قید؟ واو. ذرا سوچئے، جب آپ کسی سے پیار کرتے ہیں تو وہ ایک بالکل نیچرل فیلنگ ہوتی ہے. لیکن سوسائٹی کہتی ہے کہ اس فیلنگ کو ایک لیگل اور ریلیجیس کانٹریکٹ میں باندھو. رائٹ. اور جیسے ہی آپ کسی انسان کو ایک کانٹریکٹ کے تحت اپنے ساتھ باندھ دیتے ہیں نا، وہاں سے فریڈم کا ایلیمنٹ کمپلیٹلی مر جاتا ہے. چلیے اس پوائنٹ کو تھوڑا انپیک کرتے ہیں. اگر میں اسے ایک انالوجی سے سمجھاؤں تو ایک شادی شدہ رشتہ بالکل اس کتاب کی طرح ہو جاتا ہے جو شروع میں تو بہت دلچسپ لگتی ہے، لیکن اچانک آپ کو پتا چلتا ہے کہ اب آپ اس کتاب کے نئے چیپٹرز نہیں لکھ سکتے. واہ، بہت خوب. ہاں، آپ کو وہی پرانے پیجز بار بار پڑھنے ہیں. جب دو لوگ نئے نئے ملتے ہیں تو ایک بہت انٹینس ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے، ایک مسٹری ہوتی ہے ایک دوسرے کو ڈسکور کرنے کی. ایگزیکٹلی. لیکن جیسے جیسے وہ نوولٹی ختم ہوتی ہے اور کانٹریکٹ کی وجہ سے دونوں کو لگتا ہے کہ اب سامنے والا کہیں جا نہیں سکتا، تو وہ پیشن گھٹ جاتا ہے. ایک وقت آتا ہے جب انسان اس بندھے ہوئے رشتے میں گھٹن محسوس کرنے لگتا ہے. ہاں، اور عجیب بات یہ ہے کہ جس انسان سے سب سے زیادہ پیار کیا تھا، اسی سے ڈیپ روٹڈ نفرت جنم لینے لگتی ہے. یہ ریزینٹمنٹ اسی لیے آتی ہے کیونکہ ہم انسان فنڈامنٹلی آزاد رہنا چاہتے ہیں. صحیح بات ہے. اور اس قید سے، ان کنڈیشننگ سے بچنے کے لیے اوشو ایک بہت ہی مختلف اور تھوڑا ریڈیکل آئیڈیا پیش کرتے ہیں، خاص طور پر بچوں کی پرورش کے حوالے سے. اچھا. وہ کہتے ہیں کہ بچوں کو اسٹرکٹلی انڈیویجول پیرنٹس کی ملکیت نہیں ہونا چاہیے، بلکہ انہیں ایک کمیون کا حصہ ہونا چاہیے. ویٹ ایک سیکنڈ، کمیون مطلب پورا محلہ مل کے ایک بچے کو پالے؟ ہاں، کچھ ایسا ہی. یہ تو بہت کیوٹک ساؤنڈ کرتا ہے. لائک عام طور پر تو ہم یہی سوچتے ہیں نا کہ بچے اور ماں باپ کا بانڈ سب سے سیکرڈ ہوتا ہے، تو اوشو اس بانڈ کو توڑنے کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ دیکھیں، وہ اس بانڈ کو توڑ نہیں رہے ہیں. وہ اصل میں بچے کو سائیکولوجیکل ڈیمیج سے بچا رہے ہیں. اوشو کا آرگیومنٹ یہ ہے کہ جب ایک بچہ صرف دو لوگوں یعنی اپنے ماں باپ کے اثر میں بڑا ہوتا ہے تو اس کے پاس دنیا کو دیکھنے کا کوئی اور لینس ہی نہیں ہوتا. اچھا، سمجھ رہی ہوں. اگر باپ غصے والا ہے اور ماں انسیکیور ہے تو بچہ وہی ٹریٹس ابزارب کر لے گا. وہ انہی دو لوگوں کی سوچ اور ان کے لمیٹڈ بیہیویئرل ماڈلز تک محدود رہ جاتا ہے. لیکن ایک کمیون میں جہاں بچہ 20 یا 50 مختلف اڈلٹس کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہے تو اسے الگ الگ انفلوئنسز ملتے ہیں. رائٹ، مطلب آپشنز بڑھ جاتے ہیں اس کے پاس. ایگزیکٹلی. اگر ایک انسان اینگری ہے تو بچہ کسی دوسرے جوائفل انسان کے پاس جا سکتا ہے. اس طرح اس کا ذہن زیادہ براڈ ہوتا ہے اور وہ کسی ایک نیوروسس کا شکار نہیں ہوتا. یہ تو کافی ڈیپ پوائنٹ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اوشو ایک اور پوائنٹ پر بہت زور دیتے ہیں اور وہ ہے ڈیپینڈنسی، خاص طور پر عورتوں کی فائنینشیل ڈیپینڈنسی. دیکھیں، اگر آپ اپنی بیسک نیڈز یا اپنی آئیڈینٹی کے لیے کسی دوسرے انسان پر مکمل انحصار کرتے ہیں تو آپ اس سے دوستی یا سچا پیار نہیں کر سکتے. آپ صرف کمپرومائز کر رہے ہوتے ہیں. بالکل. چیپٹر 6 لو. اچھا، اگر شادی صرف ایک پوزیشن کا کانٹریکٹ ہے تو پھر سچا پیار کیا ہے؟
اس چیپٹر میں ہمیں ایک بالکل نیا پرسپیکٹو ملتا ہے. صحیح. اوشو کے مطابق لو کوئی ایک سمپل ایموشن نہیں ہے جو آپ کو بس اچانک ہو جاتا ہے. یہ ایک بہت کمپلیکس ہائرارکی ہے جو ہماری بیس ڈیزائر سے شروع ہوتی ہے اور ٹرانسینڈنٹ کنیکشنز تک جاتی ہے. اور سوسائٹی کی سب سے بڑی ٹریجڈی ہی یہی ہے کہ ہم ان بیس ڈیزائرز کو ہی پیار سمجھ بیٹھتے ہیں. ہاں، ہم کنفیوز کر دیتے ہیں. عام طور پر آج کل لوگ جسے پیار کہتے ہیں، اگر ہم اسے آبجیکٹیولی اینالائز کریں تو وہ اصل میں پالیٹکس اور پاور ڈائنامکس کا ایک بہت سٹل کھیل ہوتا ہے. وہ پوزیشن ہے، لائک کسی پر قبضہ کرنا. ہاں ایگزیکٹلی. جب کوئی کہتا ہے کہ تم میرے ہو تو سننے میں یہ بہت رومانٹک لگتا ہے، لیکن سائیکولوجیکلی یہ ایک اونرشپ کلیم ہے. ہم دوسرے انسان کو اپنی لائف کا ایک فرنیچر بنانا چاہتے ہیں تاکہ ہم سیف فیل کریں. واو، یہ تو بہت ڈارک ہے. لیکن اوشو کہتے ہیں کہ سچا پیار اپنی ہائیسٹ پیک پر کسی بھی چیز کی ڈیمانڈ نہیں کرتا. اس میں میرا اور تیرا کا کوئی عنصر نہیں ہوتا. وہ کسی دوسرے انسان پر یہ کنڈیشن نہیں لگاتا کہ اگر تم ایسا کرو گے تو میں پیار کروں گا. صحیح. وہ صرف ایک ریڈینٹ ایکسپریشن ہے، جیسے ایک پھول کی خوشبو جو بنا کسی شرط کے بس موجود ہوتی ہے. یہاں پر میرا ایک بہت پریکٹیکل سوال اٹھتا ہے. یہ سب سننے میں بہت آئیڈیل اور فلوسافیکلی ساؤنڈ لگتا ہے، لیکن ریالٹیز تو تھوڑی ڈفرینٹ ہے نا؟ ہاں بالکل. انسان فطرتی طور پر اکیلے پن سے خوفزدہ رہتا ہے. تو کیا ایسا نہیں ہے کہ ہمارے زیادہ تر ریلیشن شپس اصل میں پیار کی وجہ سے نہیں بلکہ اس اکیلے پن کے ڈر کی وجہ سے بنتے ہیں؟ ہم بس اکیلے مرنے سے ڈر رہے ہوتے ہیں. یہی تو اس پوری فلسفی کا سب سے بڑا اہا مومنٹ ہے. اوشو بالکل یہی کہتے ہیں کہ ہم ڈر کے مارے رشتے بناتے ہیں، اور اس کو سمجھانے کے لیے وہ لونلی نیس اور الوننس کے درمیان ایک بہت ہی پروفاؤنڈ ڈسٹنکشن کریٹ کرتے ہیں. اچھا، لونلینس اور الوننس. ہاں دیکھیں، لونلی نیس ایک نیگیٹو سٹیٹ ہے. یہ اکیلے پن کا ڈر ہے. یہ وہ فیلنگ ہے جب آپ اندر سے خالی محسوس کرتے ہیں اور اس خلا کو بھرنے کے لیے باہر کسی انسان کو ڈھونڈتے ہیں. جیسے لوگ اکیلے ریسٹورینٹ میں بیٹھ کر پینک کرتے ہیں اور فوراً اپنا فون نکال لیتے ہیں. ایگزیکٹلی. بہت اچھی مثال دی آپ نے. جبکہ دوسری طرف الوننس ایک مکمل پوزیٹو سٹیٹ ہے. یہ اپنی ذات کے ساتھ پوری طرح سکون میں ہونے کا نام ہے. تو مطلب جب تک آپ اپنی خود کی کمپنی انجوائے نہیں کر سکتے، آپ کسی دوسرے کے ساتھ ایک ہیلدی ریلیشن شپ نہیں بنا سکتے. صحیح پکڑا آپ نے. اکثر لوگ اپنی لونلینس اور اپنے انٹرنل ڈر سے بھاگنے کے لیے دوسروں کو یوز کرتے ہیں. اور جب آپ کسی کو اپنی لونلینس مٹانے کے لیے یوز کریں گے تو ڈیفینیٹلی وہ ڈائنامکس انہیلدی ہوں گے. ہاں، پاور پلے شروع ہو جائے گا. بالکل. اوشو بہت کلیئرلی سمجھاتے ہیں کہ سچا پیار تب تک جنم ہی نہیں لے سکتا جب تک آپ کے اندر سے ایگو ختم نہیں ہوتی، کیونکہ ایگو ہمیشہ کچھ مانگتی ہے. صحیح. جب ایگو ڈراپ ہوتی ہے، جب آپ اپنے اکیلے پن میں مکمل فیل کرتے ہیں، تبھی انکنڈیشنل لو باہر آتا ہے. اور یہ انکنڈیشنل لو ہی دنیا میں وہ واحد راستہ ہے جو انسان کو ڈیوائن کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے. چیپٹر 7 ریلیٹنگ. یہ ورڈ پلے میری نظر میں اس پوری ڈیپ ڈائیو کا سب سے آئی اوپننگ کانسیپٹ ہے. اوشو ٹیکس میں ایک ڈسٹنکشن بناتے ہیں ریلیشن شپ اور ریلیٹنگ کے درمیان. بہت اہم ڈسٹنکشن ہے یہ. ہاں، اگر ہم انگریزی گرامر کے حساب سے بھی دیکھیں تو ریلیشن شپ ایک ناؤن ہے نا، ایک فکسڈ سٹیٹ، جیسے ایک جھیل کا ٹھہرا ہوا پانی. آپ نے ایک دفعہ لیبل لگا دیا کہ ہم گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ یا ہسبینڈ اور وائف ہیں، اور بات وہیں ختم ہو گئی. صحیح. لیکن ریلیٹنگ ایک ورب ہے، ایک ڈائنامک اور مسلسل چلنے والا ایکشن. یہ بالکل ایک بہتی ہی ندی کی طرح ہے جس میں روانی ہے جو ہر صبح ایک نئے راستے پر چلتی ہے. اس کو اگر ہم ہیومن سائیکالوجی سے کنیکٹ کریں تو ہمیں سمجھ آئے گا کہ لوگ آپس میں ٹرولی ریلیٹ کرنے سے اتنا ڈرتے کیوں ہیں. لوگ فکسڈ ریلیشن شپس کیوں چاہتے ہیں؟ کیونکہ اس میں سرٹنٹی ہوتی ہے شاید. ایگزیکٹلی. فکسڈ ریلیشن شپس میں ایک جھوٹی سیکیورٹی ہوتی ہے. اوشو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ لوگ ڈیپلی ریلیٹ اس لیے نہیں کر پاتے کیونکہ ان کے اندر ایک ڈیپ سیٹڈ ایمٹینس ہوتی ہے. وہ ایکسپوز ہونے سے ڈرتے ہیں. صحیح. انسان کو لگتا ہے کہ اگر اس نے اپنے ڈیفنس میکینزمز ہٹا دیے اور سامنے والے نے اس کی اصلیت دیکھ لی، یعنی اس کے فلاز، اس کی انسیکیورٹیز، تو وہ اسے ریجیکٹ کر دے گا. ہاں، دا کلاسک فیئر آف ورنریبلٹی.
ہم سب پرفیکشن کا ایک ماسک پہن کر گھوم رہے ہوتے ہیں اور اس ماسک کے اترنے کا خوف ہمیں ٹرولی کنیکٹ نہیں ہونے دیتا. بالکل. اس فیئر آف ایکسپوجر کی وجہ سے ہم اپنے آس پاس دیواریں کھڑی کر لیتے ہیں. ہم دوسروں سے ملتے تو ہیں پر اپنے سینٹر سے نہیں ملتے، صرف اپنی باؤنڈریز تک انہیں آنے دیتے ہیں. صحیح بات ہے. اوشو کہتے ہیں کہ سچا کنیکشن تب بنتا ہے جب آپ سامنے والے کو اپنے سینٹر کو پینیٹریٹ کرنے دیں. اس کا سیدھا سا مطلب ہے مکمل ولنریبلٹی، ایک ایسی اسٹیٹ جہاں ڈر کا کوئی وجود نہ ہو اور مکمل ٹرسٹ ہو. لیکن اس میں ایک بہت بڑا پیراڈاکس بھی تو ہے نا. آپ دوسرے کو اپنے قریب تو آنے دیتے ہیں لیکن آپ کو اس کی انڈیویجول سپیس کا بھی اتنا ہی احترام کرنا ہوتا ہے. ہاں بالکل کرنا ہوتا ہے. اسپیس کا مطلب یہاں ایموشنل ڈسٹنس نہیں ہے بلکہ سامنے والے کی گروتھ کو ریسٹرکٹ نہ کرنا ہے، انہیں اپنی شخصیت کے مطابق جینے کی آزادی دینا ہے. ایگزیکٹلی آزادی ہی کور ہے. تو ماں اور بچے کا رشتہ سب سے پہلے دماغ میں آتا ہے. اس چیپٹر میں ٹیکسٹ واضح کرتا ہے کہ ایک عورت کے لیے ماں بننا صرف ایک پرسنل مائل سٹون نہیں ہے، بالکل نہیں. یہ ایک میسو عظیم رسپانسبلٹی ہے. کیونکہ جب آپ ایک انسان کو دنیا میں لاتے ہیں تو آپ لٹرلی سوسائٹی کا فیوچر شیپ کر رہے ہوتے ہیں. بچہ دنیا کو سب سے پہلے اپنی ماں کی نظروں سے دیکھتا ہے. اور اس عظیم رسپانسبلٹی کے ساتھ ایک بہت بڑا ٹیسٹ بھی آتا ہے. اوشو کا نظریہ یہاں پھر سے پوزیسونیس پر اٹیک کرتا ہے. ہاں، وہ کہتے ہیں کہ ماں کو بچے کو ایک پوزیشن نہیں سمجھنا چاہیے. بچہ آپ کے ذریعے دنیا میں ضرور آیا ہے لیکن وہ آپ کی پراپرٹی نہیں ہے. صحیح، اس کی اپنی ایک پہچان ہے. ایگزیکٹلی. وہ ایک بالکل انڈیپینڈنٹ بینگ ہے جس کی اپنی ایک یونیک ڈیسٹنی ہے. ہماری سوسائٹی میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ماں باپ اپنے انفلفلڈ ڈریمز بچوں پر امپوز کرتے ہیں. جیسے میں ڈاکٹر نہیں بن سکا تو میرا بیٹا بنے گا. یہ تو بہت کامن ہے ہماری سوسائٹی میں. بہت کامن ہے. اوشو کے مطابق ماں کا سب سے بڑا فرض یہ ہے کہ وہ اپنی آزادی، اپنے ریلیجس یا سوسائٹل سٹرکچرز بچے پر زبردستی نہ تھوپے. یہ ڈسٹنکشن سمجھنا بہت ضروری ہے. بایولوجیکل برتھ یعنی صرف ایک بچے کو فزیکلی جنم دینا اور ٹرو مدرہڈ میں زمین آسمان کا فرق ہے. بالکل زمین آسمان کا فرق ہے. کوئی بھی جنم دے سکتا ہے، یہ ایک بایولوجیکل فنکشن ہے، لیکن اصل مدرہڈ ایک ڈیپلی اسپرچول ایکٹ ہے. یہ انکنڈیشنل لو اور بچے کی آٹونومی کی ایبسولوٹ ریسپیکٹ کا نام ہے. صحیح کہہ رہی ہیں. یہ اس بات کو قبول کرنا ہے کہ بچہ آپ کے گھر میں ایک مہمان کی طرح آیا ہے جسے آپ نے صرف گرو ہونے کا انوائرمنٹ دینا ہے، اسے کسی خاص سانچے میں ڈھالنا نہیں ہے. ایگزیکٹلی. اور ایک ماں کے لیے سیکریفائسز بھی تبھی جینیون اور پازیٹیو بنتے ہیں جب وہ خوشی سے اور ڈیپلی کانشیس ہو کر کیے جائیں. اکثر ماں باپ سیکریفائسز کو ایک ادھار سمجھ لیتے ہیں جو وہ بچوں سے بعد میں رسپیکٹ یا تابعداری کی شکل میں وصول کرنا چاہتے ہیں. واو، یہ تو بہت ڈیپ پوائنٹ ہے. گلٹ ٹرپ جسے کہتے ہیں. ہاں، جب مدرہڈ کو آبلیگیشن سمجھ کر پرفارم کیا جاتا ہے تو بچہ ہمیشہ گلٹ میں رہتا ہے. جب سیکریفائسز صرف خوشی کے طور پر کیے جاتے ہیں بنا کسی ریٹرن کی امید کے، تب ماں اور بچے کے درمیان وہ نیچرل اور فری کنیکشن بنتا ہے جو اوشو کی فلسفی کا مرکز ہے. صحیح. چیپٹر 9 فیملی اینڈ برتھ کنٹرول. اب میں تھوڑا سا یہاں پاز لینا چاہوں گی اور ایک چیز کلیئر کرنا چاہوں گی سب کے لیے. ہاں، یہ ضروری ہے. اس چیپٹر میں اوشو کچھ ایسے ایریاز میں وینچر کرتے ہیں جو انٹینسلی کنٹروورشل ہیں، پولیٹیکلی بھی اور سوشلی بھی. ہم ٹریڈیشنل فیملی کے اینڈ کی بات کرنے والے ہیں اور ابارشن جیسے ہائیلی سینسٹیو ایشوز پر اوشو کے نظریات کو ٹچ کرنے والے ہیں. تو ہمارا مقصد یہاں بالکل بھی کسی کی سائیڈ لینا یا ان ویوز کو انڈورس کرنا نہیں ہے. ہم پیورلی اوشو کی فلسفی اور ان کے اوریجنل ٹیکسٹ کو امپارشل طریقے سے میپ آؤٹ کر رہے ہیں تاکہ ہم ان کی تھنکنگ کو سمجھ سکیں. یہ کانٹیکسٹ مائنڈ میں رکھنا بہت اہم ہے. تو اگر ہم ٹیکسٹ کو ڈیپلی دیکھیں تو اوشو ٹریڈیشنل فیملی کو کمپلیٹلی آؤٹ ڈیٹڈ مانتے ہیں. اچھا، کیوں؟ ان کا آرگیومنٹ یہ ہے کہ ہسٹری میں فیملی کا انسٹیٹیوشن اس لیے بنایا گیا تھا تاکہ بچوں کو سیفلی بڑا کیا جا سکے، لیکن اب یہ انسٹیٹیوشن ایک کنڈیشننگ مشین بن گیا ہے. کنڈیشننگ مشین مطلب دماغ سازی کرنے والی مشین؟ ہاں،
فیملی کا بیسک فنکشن اب یہ رہ گیا ہے کہ بچے کے اندر جو اپنی اوریجنل انکوائری ہوتی ہے، جو سوال اٹھانے کی آگ ہوتی ہے، اسے دبا دیا جائے اور اسے کنونشنل سوسائٹی کے مطابق ڈھال دیا جائے۔ رائٹ۔ جب بچہ سوسائٹی کے نارمز کو بلائنڈلی فالو کرنے لگتا ہے تو ہیومینٹی کی اوور آل ایولیوشن رک جاتی ہے۔ اس لیے اوشو واپس اپنے اس کمیون کے آئیڈیا کو پش کرتے ہیں، ایک ایسی پروگریسو سپیس جہاں بچہ ٹریڈیشنل فیملی کی گھٹن سے آزاد ہو اور نیچرلی ڈیولپ کرے۔ صحیح۔ اور اس چیپٹر میں اوشو نے کانٹراسیپٹیوز اور فیملی پلاننگ کو کس طرح ویمنز لبریشن سے کنیکٹ کیا ہے وہ بھی کافی لاجیکل لگتا ہے۔ ایک ریپروڈکشن مشین بنی ہوئی تھی، مسلسل پریگننسی اور بچوں کی پرورش نے اسے لٹرلی دنیا کے ہر دوسرے کریٹیو اور انٹلیکچوئل کام سے کاٹ کر رکھ دیا تھا۔ یہ ایک انڈینائبل ہسٹری ہے، بالکل۔ کانٹراسیپٹیوز نے عورت کو اپنی باڈی پر کنٹرول واپس دیا۔ اس سائنٹیفک آزادی کی وجہ سے ہی عورتیں اپنے کریئرز، اپنی انڈیپینڈنس اور ہائر انٹلیکچوئل پرسوٹس کی طرف جا سکیں۔ لیکن جب بات ابارشن کی آتی ہے تو اوشو کا سٹینڈ سوسائٹی کے سٹینڈرڈ سے بہت زیادہ ریڈیکل ہے۔ ہاں، کیونکہ ٹریڈیشنلی ریلیجس اور مورل انسٹیٹیوشنز ابارشن کو ایک بہت بڑا گناہ یا گلٹ کے ساتھ ایسوسیٹ کرتے ہیں۔ اور اوشو اس پیور گلٹ میکنزم کو ریجیکٹ کرتے ہیں۔ وہ اسے دو ڈسٹنکٹ اینگل سے اپروچ کرتے ہیں۔ پہلا پریکٹیکل اینگل، ان کا ماننا ہے کہ دنیا آلریڈی ایکسٹریم اوور پاپولیشن کا شکار ہے جس کی وجہ سے پاورٹی اور مزری پھیل رہی ہے۔ رائٹ، پریکٹیکل تو ہے یہ۔ تو اس کانٹیکسٹ میں وہ ابارشن کو ایک نیسیسری اور رسپانسبل رسپانس سمجھتے ہیں۔ دوسرا ان کا فلسافیکل اینگل بہت ڈیپلی اسپرچول ہے۔ اوشو سول کی مورٹیلٹی پر یقین رکھتے ہیں، یعنی روح کبھی نہیں مرتی۔ ایگزیکٹلی۔ ان کا فریم ورک یہ کہتا ہے کہ روح کبھی فنا نہیں ہوتی، وہ صرف باڈیز چینج کرتی ہے۔ اگر ایک فزیکل باڈی دنیا میں آنے کے لیے پریپیئر نہیں کی گئی تو روح کسی اور فزیکل فارم کو ڈھونڈ لے گی۔ اس امورٹل روح کے کانسیپٹ کو بیس بنا کر وہ کہتے ہیں کہ اس ایکٹ کے ساتھ گلٹ اٹیچ کرنا اللاجیکل ہے۔ چیپٹر 10 کریٹیوٹی پچھلے ٹاپک سے ہی ایک بہت ڈائریکٹ لنک بنتا ہے یہاں۔ جب ایک عورت کی انرجی کانسٹنٹ بایولوجیکل ریپروڈکشن سے آزاد ہوتی ہے تو وہ انرجی کہاں جاتی ہے؟ صحیح سوال ہے۔ وہ اس کی اصل یونیک کریٹیوٹی میں ٹرانسفارم ہوتی ہے۔ لیکن یہاں ٹیکسٹ میں ایک ایسی بات ہے جس نے مجھے پرسنلی بہت سرپرائز کیا۔ عام طور پر ہم سب کو یہی سکھایا گیا ہے کہ دنیا کا سب سے بہترین آرٹ، چاہے وہ پوئٹری ہو یا پینٹنگز، سوچے تاج محل کی مثال لے لیں، یہ سب سچے پیار میں سے نکلتا ہے۔ لیکن اوشو کمپلیٹلی اس ازمپشن کو الٹ دیتے ہیں۔ ہاں، یہ اوشو کی ان ٹپیکل کاؤنٹر انٹویٹیو انسائٹس میں سے ایک ہے جو لٹرلی دماغ کو جھنجھوڑ دیتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کریٹیوٹی کبھی بھی لو کی سٹیٹ سے نیچرلی پیدا نہیں ہوتی۔ ویٹ، کیا مطلب لو سے پیدا نہیں ہوتی؟ کیوں؟ کیونکہ لو اپنی پیورسٹ فارم میں ایک مکمل اور فلفلنگ سٹیٹ ہے۔ جب آپ انکنڈیشنل لو میں ہوتے ہیں تو آپ انٹرنلی اتنے سیٹسفائیڈ اور پیور ہوتے ہیں کہ آپ کو باہر کچھ بھی ایکسپریس یا کریٹ کرنے کی شدید کمپلشن محسوس ہی نہیں ہوتی۔ آپ بس اس سٹیٹ کو انجوائے کرتے ہیں۔ ویٹ، تو اگر پیار سے کریٹیوٹی نہیں آتی تو پھر شیکسپیئر اور وین گو جیسے لوگوں نے اپنا بیسٹ کام کیسے کیا؟ ان کا انسپریشن کیا تھا؟ اوشو کے مطابق اصل اور انٹینس کریٹیوٹی اکثر ایک وونڈ، ایک زخم یا اندر کے کسی ڈیپ ڈسکنٹینٹ سے ابھرتی ہے۔ جب انسان کے اندر ایک سائیکولوجیکل خلا ہوتا ہے، ایک ریسٹلیسنس ہوتی ہے جسے وہ سمجھ نہیں پاتا، تو وہ اس پین اور بے چینی کو آرٹ، میوزک یا کسی بھی کریٹیو آؤٹ لیٹ کے ذریعے چینل کرتا ہے۔ او واو، یہ تو بیسیکلی اپنے زخم کو بھرنے کی کوشش ہوتی ہے۔ ایگزیکٹلی۔ اوشو اسپیسیفکلی اس بات پر زور دیتے ہیں کہ بایولوجی اور آرٹ کو آپس میں مکس نہیں کرنا چاہیے۔ بچہ پیدا کرنا صرف ایک بلائنڈ نیچرل بایولوجیکل امپلس ہے، لیکن ٹرو کریٹیوٹی ایک بہت کانشیس، ڈیلیبریٹ اور میڈیٹیٹیو پروسیس ہے۔ صحیح۔ اور اس کریٹیوٹی کو دنیا میں لانے کے لیے اوشو خواتین کو ایک بہت انٹرسٹنگ ایڈوائس دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ویمن کو مردوں کے ساتھ کمپیٹ کرنے کی آگ میں نہیں پڑنا چاہیے۔
آئی مین ماڈرن کارپوریٹ اسٹرکچر کو دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ عورتوں کو آگے بڑھنے کے لیے مردوں سے زیادہ اگریسو اور روتھلیس ہونا پڑتا ہے، جو کہ اوشو کے نزدیک ایک بہت بڑا ٹریپ ہے۔ جب عورتیں میل ڈومینیٹڈ دنیا میں سروائیو کرنے کے لیے مردوں کی اگریشن اور رائیولری کو کاپی کرتی ہیں تو وہ اپنا سب سے بڑا اثاثہ کھو دیتی ہیں۔ اپنا اثاثہ یعنی اپنی فیمینٹی۔ ہاں، اوشو کہتے ہیں کہ عورتوں کے پاس نیچرلی ایک بہت ڈیپ انٹیوشن اور سافٹنس ہوتی ہے۔ یہ انٹیوشن انہیں لائف کی سرٹیلٹیز کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے۔ انہیں انسیکیور ہو کر مردوں سے لڑنا نہیں ہے، بلکہ انہیں اپنی اس فیمنن انرجی اور انٹیوشن کو یوز کر کے اپنے فیلڈز میں ایکسلنس دکھانی چاہیے۔ بالکل، ٹرو ایمپاورمنٹ کسی دوسرے کو ہرا کر نہیں ملتی، بلکہ اپنی آتھینٹک سیلف میں ایکسل کرنے سے آتی ہے۔ صحیح کہا آپ نے۔ چیپٹر 11 دا باڈی۔ ہم نے اس پوری ڈیپ ڈائیو میں لو، ریلیشن شپس، آزادی اور اسپرچویلٹی پر بہت ساری ایبسٹریکٹ باتیں کی ہیں، لیکن اینڈ آف دا ڈے ہم ہوا میں تو نہیں رہ رہے نا؟ نہیں، ہوا میں تو نہیں ہے۔ ہمارا سارا ایکسپیرئنس اس فزیکل فارم سے، اس باڈی سے جڑا ہوا ہے۔ اس چیپٹر میں تنترا کی اینشنٹ فلسفی کا ذکر آتا ہے، اور تنترا ہماری باڈی کو ایگزسٹنس کا دشمن یا رکاوٹ نہیں بلکہ سب سے اہم برج مانتا ہے۔ اور ہماری سوسائٹی کی کنڈیشننگ نے فنڈامنٹلی ہمیں ہماری اپنی باڈیز کے اگینسٹ کھڑا کر دیا ہے۔ ٹی وی کمرشل سے لے کر سوشل میڈیا تک اب ہم پر ان ریئلسٹک بیوٹی سٹینڈرڈز بمبارڈ کیے جاتے ہیں۔ بہت زیادہ۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ سیلف لوتھنگ۔ ہم شیشے میں اپنے آپ کو دیکھتے ہیں اور سوسائٹی کے دیے گئے کروئل لینس سے خود کو جج کرتے ہیں، جیسے میں موٹی ہوں، میرا رنگ ٹھیک نہیں ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا۔ ہاں بالکل، اس ججمنٹ کی وجہ سے ہم اپنی ہی فزیکل ایگزسٹنس سے کمپلیٹلی ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں۔ اوشو تنترا کے ریفرنس سے سمجھاتے ہیں کہ پہلا سٹیپ اس ہاسٹیلٹی کو ختم کرنا ہے۔ ہمیں اپنی باڈی کی سینسیشنز کو مائنڈفلنس کے ساتھ آبزرو کرنا چاہیے، بنا کسی ججمنٹ کے۔ صرف آبزرو کرنا ہے، جج نہیں کرنا۔ ایگزیکٹلی۔ جب آپ صرف آبزرو کرتے ہیں اور جج کرنا بند کر دیتے ہیں تو آپ کی باڈی کے اندر جو سالوں سے کرونک ایموشنل ٹینشن سٹور ہوتی ہیں وہ فائنلی ریلیز ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اگر میں اسے تھوڑا اور آسان کروں تو ہمیں اپنی باڈی کو ایک فیکٹری کی مشین سمجھنے کے بجائے ایک مقدس مندر کی طرح ٹریٹ کرنا ہوگا۔ اس کی کیئر کرنا صرف سکس پیک ایبز بنانے یا ویٹ لاس تک محدود نہیں ہے، یہ اصل میں ایک پروفاؤنڈ اسپرچل پریکٹس ہے۔ بالکل، ایک اسپرچل پریکٹس ہی ہے۔ ہمارے جو سینسز ہیں، کسی چیز کو دیکھنا، فزیکل ٹچ کو محسوس کرنا یا کسی ٹیسٹ کو پوری طرح ایکسپیرینس کرنا، یہ صرف بایولوجیکل سروائیول ٹولز نہیں ہے، یہ ایگزسٹنس کی ڈیپتھ کو، اس ڈیوائن پریزنس کو محسوس کرنے کے گیٹ ویز ہیں۔ جب آپ کسی درخت کے پتے کو پوری توجہ سے چھوتے ہیں تو وہ صرف ایک فزیکل ٹچ نہیں رہ جاتا۔ اور اسی ریئلائزیشن میں انسان کا سب سے گہرا شفٹ چھپا ہے۔ جب ہم اپنے سینسز کو آٹو پائلٹ سے ہٹا کر فلی انگیج کرتے ہیں، پوری ریورنس کے ساتھ ہر لمحے میں موجود ہوتے ہیں، تو عام سی زندگی کے چھوٹے چھوٹے ایکشنز بھی سیکرڈ بن جاتے ہیں۔ واو، ہر چھوٹا ایکشن مقدس بن جاتا ہے۔ ہاں، ایک گلاس پانی پینا، ہوا کا چہرے پر لگنا یا صرف سانس لینا، یہ سب روٹینز دھیان یعنی میڈیٹیشن میں بدل جاتے ہیں۔ جب باڈی کے ساتھ ہمارا یہ ہاسٹیلٹی کا ریلیشن شپ ٹوٹلی ٹرانسفارم ہو جاتا ہے، تب ہماری انٹیلیجنس کا ایک نیا دروازہ کھلتا ہے۔ ایک ایسی پیور مینٹل ویل بینگ اور الائیونیس بیدار ہوتی ہے جو الفاظ سے آگے کی دنیا ہے۔ اب یہ بات بظاہر سادہ لگتی ہے، لیکن اگر ہم اس گہرے تجزیے میں دیکھیں تو یہ ہمارے روایتی رشتوں کے تصور پر ایک بہت بڑا سوال ہے۔ میرا پہلا سوال ہی یہی ہے کہ کیا ہم واقعی اس فرق کو سمجھتے ہیں؟ یہ واقعی ایک اہم نقطہ ہے۔ کیونکہ عام طور پر تو یہی سمجھا جاتا ہے کہ مرد اور عورت میں جو بھی فرق ہے وہ صرف ہماری ہسٹوریکل کنڈیشننگ کا نتیجہ ہے، یعنی سوسائٹی نے صدیوں سے ہمیں جو سکھایا ہے ہم ویسے ہی بن گئے۔ کیا واقعی یہ سارا فرق صرف معاشرتی ہے؟ دیکھیں، یہیں سے اس بحث کا اصل آغاز ہوتا ہے۔ اگر ہم یہ مان لیں کہ یہ ساری تفریق صرف سوسائٹی کی بنائی ہوئی ہے تو ہم اس کی اصل جو نفسیاتی اور حیاتیاتی بنیادیں ہیں نا، انہیں نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، تو ان کے مطابق یہ نیچرل ہے؟ بالکل،
اوشو کا استدلال یہ ہے کہ یہ فرق بنیادی طور پر ہماری نیچر کا حصہ ہے۔ جب ہم عورت کو سمجھنے کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب اس کی اس گہری حساسیت کو تسلیم کرنا ہے جو مردانہ سوچ اور منطق سے بہت مختلف ہوتی ہے۔ صحیح۔ مثال کے طور پر جب ہم رشتوں میں انٹیمیسی یا قربت کی بات کرتے ہیں تو مرد کے لیے یہ محض ایک جسمانی عمل ہو سکتا ہے، لیکن عورت کی نفسیات کے مطابق اسے ایک خاص قسم کے پرسکون اور سیکرڈ ایٹماسفیئر کی ضرورت ہوتی ہے۔ یعنی یہ کوئی میکینیکل چیز نہیں ہے کہ بس ایک بٹن دبایا اور کام ہو گیا۔ بالکل نہیں، یہ ذہن اور جسم کی مکمل ہم آہنگی کا تقاضا کرتا ہے۔ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ضرورت کسی کمزوری یا معاشرے کے دباؤ کی وجہ سے نہیں بلکہ ان کی فطرت کا حصہ ہے۔ یہ تو ایک بالکل نیا زاویہ ہے، اور یہی بات ہمیں چیپٹر 2 کی طرف لے کر جاتی ہے جس کا نام ہے ہز اسٹوری۔ ہاں، یہ بہت پاورفل چیپٹر ہے۔ واقعی اس حصے میں ایک بہت گہرا تصور پیش کیا گیا ہے، وہ تاریخی درد اور ظلم جو صدیوں سے عورتوں نے سہا ہے۔ المصطفیٰ کا حوالہ دے کر اس میں بتایا گیا ہے کہ اس درد کو تسلیم کرنا کتنا ضروری ہے۔ لیکن جب میں یہ پڑھ رہی تھی تو میرے ذہن میں ایک خیال آیا۔ اچھا، کیا خیال آیا؟ مطلب ہم زندگی میں بہت سی تکلیف دہ چیزوں کو تو بس قبول کر لیتے ہیں نا، جیسے کیا ہم اس تاریخی اور جذباتی درد کو بدلتے ہوئے موسموں کی طرح نہیں دیکھ سکتے؟ بدلتے ہوئے موسموں کی طرح؟ ہاں، میرا مطلب ہے جب سخت سردی آتی ہے تو ہم اس سے لڑتے تو نہیں، بس اسے فطرت کا حصہ مان کر اپنے آپ کو ڈھال لیتے ہیں۔ کیا اس درد کے ساتھ ایسا رویہ نہیں اپنایا جا سکتا، یا کیا اس کا مطلب صرف ہار ماننا ہوگا؟ یہ ایک بہت خوبصورت سوال ہے کہ کیا ہم درد کو موسم کی طرح مان لیں، لیکن یہاں ایک بہت بنیادی فرق کو سمجھنا ضروری ہے۔ اوشو نے درد کی 2 قسمیں بتائی ہیں۔ اچھا، کون کون سی؟ ایک وہ درد ہے جو آپ کے اپنے فیصلوں کا نتیجہ ہے یا آپ کی اپنی نیچر کا حصہ ہے، جیسے محبت میں دل کا ٹوٹنا یا کوئی بیماری۔ اسے آپ واقعی موسم کی طرح قبول کر سکتے ہیں، اس سے سیکھ سکتے ہیں۔ لیکن جو درد معاشرہ آپ پر زبردستی مسلط کرتا ہے، جو ایک تھوپا گیا درد ہے، جو امپوزڈ پین ہوتا ہے۔ بالکل امپوزڈ پین، اسے موسم سمجھ کر قبول کر لینا کوئی دانش مندی نہیں، وہ تو سیدھی سیدھی غلامی ہے۔ جو تاریخی ظلم صدیوں سے چلا آ رہا ہے وہ کوئی قدرتی موسم نہیں، وہ ایک انسان کا دوسرے انسان پر غلبہ پانے کا نظام ہے۔ یعنی وہ موسم نہیں بلکہ ایک ایسی دیوار ہے جو کسی نے جان بوجھ کر آپ کے راستے میں کھڑی کر دی ہے۔ 100%، اور اس دیوار کو گرانا ضروری ہے۔ اوشو کے مطابق جب ظلم معاشرتی ہو تو اس کے خلاف بغاوت لازمی ہو جاتی ہے۔ آپ چپ چاپ سر جھکا کر اسے تقدیر یا موسم نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ اگر آپ اسے قبول کر لیں گے تو آپ اپنی ہی ذات اور اپنی روح کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہوں گے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو پھر یہ بغاوت کیسی ہونی چاہیے؟ اور یہی سوال ہمیں چیپٹر 3 ویمنز لبریشن کی طرف لاتا ہے۔ آج کل کے دور میں جب ہم آزادی کی بات کرتے ہیں تو اکثر ذہن میں ایک جنگ کا تصور ابھرتا ہے۔ ہاں، ایک کانفلکٹ کا تصور آ جاتا ہے۔ بالکل، ایسا لگتا ہے جیسے مرد اور عورت کے درمیان کوئی مستقل مقابلہ چل رہا ہو۔ اگر اس سورس کے مطابق بغاوت ضروری ہے تو کیا یہ بغاوت واقعی مردوں کے خلاف ایک کھلی جنگ ہے؟ ہم یہاں صرف اس مٹیریل کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، کسی سائڈ کی حمایت نہیں کر رہے ہیں۔ یہ بہت اہم وضاحت ہے۔ دیکھیں، یہ وہ الجھن ہے جس کا شکار آج کل کی بہت سی ماڈرن تحریکیں بھی نظر آتی ہیں۔ کتاب اس بات کو بڑی سختی سے رد کرتی ہے کہ حقیقی آزادی کا مطلب مردوں کے خلاف کوئی جارحانہ بدلہ لینا ہے۔ یعنی اگریسو ریونج نہیں ہے۔ بالکل نہیں۔ جب آپ آزادی کو بدلے کی شکل دے دیتے ہیں تو آپ دراصل اسی ظالمانہ ذہنیت کا حصہ بن جاتے ہیں جس نے آپ پر ظلم کیا ہوتا ہے۔ یہ کوئی ریس نہیں ہے کہ کون کس پر حکمرانی کرے گا۔ تو پھر سچی آزادی کیا ہے؟ اگر یہ کوئی جنگ نہیں ہے تو اس کا اصل مطلب کیا بنتا ہے؟ سچی آزادی دراصل اپنی اصل پہچان کو دریافت کرنے کا سفر ہے۔ یہ مرد بننے کی کوشش نہیں ہے۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں خود کو ثابت کرنے کے لیے خواتین اکثر مردانہ جارحیت اور سختی اپنا لیتی ہیں۔ ہاں، یہ تو بہت کامن ہے۔ اوشو کے مطابق یہ آزادی نہیں ہے، یہ تو ایک اور طرح کی غلامی ہے۔ اصل آزادی یہ ہے کہ آپ اپنی نسوانیت، اپنی نرمی اور اپنے وجدان کے ساتھ پوری طرح جوڑ جائیں اور کسی کو اس پر حاوی نہ ہونے دیں۔ یہ بات بہت حد تک ہماری روزمرہ زندگی سے جڑتی ہے، اور جب ہم اپنی اصل فطرت سے دور ہوتے ہیں تو اس کا سب سے زیادہ اثر ہمارے ذاتی رشتوں پر پڑتا ہے۔
اب چیپٹر 4 کا موضوع سیکشوالٹی ہے۔ یہ ایک بہت سنسیٹیو اور اہم ٹاپک ہے۔ ہاں، اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ کس طرح معاشرے کی ان عجیب و غریب توقعات کی وجہ سے عورتیں اکثر قربت کے خوف کا شکار رہتی ہیں۔ مجھے یہ سمجھائیں کہ یہ ڈر پیدا کیوں ہوتا ہے؟ کیا یہ بھی اسی مسخ شدہ آزادی اور معاشرتی دباؤ کا نتیجہ ہے؟ دیکھیں، جب معاشرہ ہر قدم پر آپ کو جج کر رہا ہو، آپ کے لیے کچھ خاص پیمانے بنا دے کہ آپ کو کیسا دکھنا چاہیے، کیسا برتاؤ کرنا چاہیے، تو انسان ایک خول میں بند ہونے لگتا ہے نا؟ بالکل، انسان اپنے اندر سمٹنا شروع کر دیتا ہے۔ انٹیمیسی کا جو خوف ہے وہ دراصل جسمانی خوف نہیں ہے، یہ اپنے آپ کو کسی دوسرے کے سامنے مکمل طور پر ظاہر کرنے یعنی ولنریبل ہونے کا خوف ہے۔ بے نقاب ہونے کا ڈر۔ ہاں، انسان کو ڈر لگتا ہے کہ اگر میں نے اپنی خامیاں، اپنی اصل ذات دکھا دی تو شاید سامنے والا مجھے مسترد کر دے گا۔ ہیلنگ تبھی ممکن ہے جب انسان اس خوف کی دیوار کو توڑے اور ایک حقیقی کنیکشن قائم کرے۔ لیکن یار، یہ خول توڑنا کتنا مشکل ہے، اور اگر یہ خول نہ ٹوٹے تو پھر ہم رشتوں کی کیا بنیاد رکھ رہے ہیں؟ یہ الجھن مجھے چیپٹر 5 اور 6 جو کہ شادی اور محبت کے بارے میں ہے ان کی طرف لے جاتی ہے۔ ہاں، یہ دونوں چیپٹرز آپس میں بہت گہرے جڑے ہوئے ہیں۔ بالکل، ان دونوں کو پڑھ کر میرے ذہن میں جو سب سے بڑا سوال پیدا ہوا وہ یہ تھا کہ ہم عام طور پر محبت کا آغاز ایک کشش یا اٹریکشن سے کرتے ہیں، لیکن کتاب کہتی ہے کہ صرف کشش پر مبنی محبت تو بہت عارضی ہے۔ تو پھر سچی محبت کیا ہے؟ کیا محبت کا مطلب ایک دوسرے کا ہو جانا یا ایک دوسرے پر قبضہ کرنا نہیں ہے؟ یہ بہت بڑا مسکنسیپشن ہے ہمارا۔ ہم نے صدیوں سے محبت کو ملکیت سمجھ لیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جب کوئی ہم سے پیار کرتا ہے تو اب وہ ہماری پراپرٹی بن گیا ہے، لیکن اوشو اس کے بالکل برعکس بات کرتے ہیں۔ اچھا، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ سچی محبت یا سچی دوستی کے لیے کسی قسم کی سماجی پابندیوں یا رسومات کی ضرورت نہیں ہوتی، اور جو بات سب سے زیادہ چونکا دینے والی ہے وہ یہ کہ سچی محبت کو سمجھنے کے لیے آپ کو اپنے اکیلے پن کی طاقت کو پہچاننا ہوگا۔ ایک منٹ رکیے گا، یہ بات تو بڑی متضاد لگ رہی ہے۔ محبت کا تو نام ہی دو لوگوں کے ملنے کا ہے، پھر یہ اکیلا پن محبت کی شرط کیسے ہو سکتی ہے؟ بظاہر یہ پیراڈاکس لگتا ہے۔ ہاں، میں تو سوچ رہی تھی کہ محبت ہمیں اکیلے پن سے بچاتی ہے۔ اس میں بہت باریک اور گہرا فرق ہے۔ ہمیں تنہائی اور اکیلے پن میں فرق کرنا ہوگا۔ تنہائی یعنی لونلینس ایک کمی کا احساس ہے، یعنی آپ اندر سے اداس ہیں اور آپ کو اپنا وقت گزارنے کے لیے کسی دوسرے شخص کی اشد ضرورت ہے۔ صحیح، یعنی ہم کسی کو اپنی کمی پوری کرنے کے لیے ڈھونڈتے ہیں۔ بالکل، اور جب آپ اس کمی کے ساتھ کسی سے جوڑتے ہیں تو آپ دراصل اسے استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اکیلا پن یعنی الوننس ایک مکمل ہونے کا احساس ہے، یعنی آپ اپنے ساتھ اتنے خوش اور مطمئن ہیں کہ آپ کو کسی اور کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، یعنی جب مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہوگی تبھی میں سچی محبت کر سکتی ہوں؟ جی ہاں، کیونکہ جب آپ کو ضرورت نہیں ہوتی تب آپ شرطیں نہیں لگاتے ہیں، تب آپ محبت مانگتے نہیں بلکہ بانٹتے ہیں۔ جو انسان اپنے آپ کے ساتھ خوش نہیں رہ سکتا وہ کسی دوسرے کو کیسے خوش رکھ سکتا ہے؟ واہ، یہ بات اتنی گہری ہے کہ مجھے چیپٹر 7 جو کہ ریلیٹنگ پر ہے اسے پڑھتے ہوئے ایک خیال آیا۔ مجھے ایسا لگا جیسے رشتوں کی مثال شیشے کے گلاسوں جیسی ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ اگر ہم دو آدھے خالی گلاس ہیں اور ہم ایک دوسرے سے اس لیے ملتے ہیں تاکہ دوسرا ہماری خالی جگہ کو بھر دے، تو ہم دراصل ایک دوسرے کو چوس رہے ہوتے ہیں، ہم ایک دوسرے کی انرجی کھینچ رہے ہوتے ہیں۔ بالکل صحیح تشبیہ ہے۔ لیکن اگر ایک سچا رشتہ ان دو بھرے ہوئے گلاسوں کی طرح ہو جو پہلے ہی محبت اور خوشی سے چھلک رہے ہیں، میرا مطلب ہے جب وہ ملیں گے تو وہ کچھ چھینیں گے نہیں بلکہ ان کی محبت اور بڑھے گی۔ کیا مصنف اسی کیفیت کی بات کر رہے ہیں؟ یہ بہت ہی شاندار اور موزوں مثال ہے جو آپ نے دی۔ اوشو بالکل اسی ڈائنامک کی بات کر رہے ہیں۔ جب دو لوگ اندر سے مطمئن اور مکمل ہوتے ہیں تو ان کے رشتے میں پوزیسونیس کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ یعنی کوئی ملکیت نہیں ہوتی۔ ہاں، مسئلہ وہاں پیدا ہوتا ہے جب ہم آدھے ادھورے ہوتے ہیں اور ہم دوسرے کو اپنی جاگیر سمجھنے لگتے ہیں۔ جہاں اپنے دوسرے پر قبضہ کرنے کی کوشش کی وہاں اپنے دراصل اس کی آزادی چھین لی، اور جہاں آزادی ختم ہو جائے وہاں محبت زندہ نہیں رہ سکتی۔ وہ رشتہ محض ایک گھٹن بن جاتا ہے نا؟ بالکل، ایک پنجرا بن جاتا ہے۔ اور رشتوں کی یہ گھٹن صرف پارٹنرز تک محدود نہیں ہے،
اس کا سایہ ہماری اگلی نسلوں پر بھی پڑتا ہے۔ چیپٹر 8 کا موضوع ہے مدرہڈ، یعنی ماں بننے کا عمل۔ یہ بھی ایک ایسا موضوع ہے جس پر ہمارے معاشرے میں بہت سے تابوز ہیں۔ ہاں، ہمارے ہاں عموماً ماؤں کو ایک ایسے رتبے پر بٹھا دیا جاتا ہے جہاں وہ بچوں پر مکمل اختیار رکھتی ہیں۔ یہ سمجھا جاتا ہے کہ بچہ تو ماں کا ہی حصہ ہے، لیکن یہاں کتاب ایک بہت مختلف زاویہ دیتی ہے۔ وہ بچوں کی انفرادیت کی بات کرتے ہیں۔ بالکل، اوشو کہتے ہیں کہ مائیں اگر بچوں کو اپنی جاگیر سمجھنے کے بجائے انہیں برابری کا درجہ دیں، تبھی بچے کی انفرادیت پروان چڑھ سکتی ہے۔ کیا ایسا واقعی ممکن ہے کہ ماں اور بچہ برابر ہوں؟ دیکھیں، ظاہری اور جسمانی طور پر بے شک بچہ ماں پر انحصار کرتا ہے، لیکن نفسیاتی اور روحانی طور پر ہر انسان کی اپنی ایک الگ منزل ہے۔ اوشو بتاتے ہیں کہ ماں کا اصل کام بچے کو اپنی مرضی کا غلام بنانا نہیں ہے، بلکہ اسے آزاد ہونے میں مدد دینا ہے۔ جب ایک ماں اپنے اختیار اور روب کا استعمال کرتی ہے تو وہ بچے کو فرمانبردار تو بنا لیتی ہے، لیکن اس کی اپنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم کر دیتی ہے۔ اس میں ایک اور اہم سائنسی نقطہ بھی ہے۔ وہ کیا؟ حمل کے دوران ماں کی جو جذباتی حالت ہوتی ہے وہ صرف اس کی حد تک نہیں رہتی، وہ بچے کی شعوری بنیادیں رکھ رہی ہوتی ہے۔ یعنی اگر ماں خود دباؤ کا شکار ہے یا آزادی سے محروم ہے تو وہ انجانے میں وہی خوف بچے میں منتقل کر رہی ہے۔ یہ تو بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ بہت بڑی ذمہ داری ہے واقعی۔ میں مانتی ہوں کہ جب میں نے یہ چیپٹر پڑھا تو مجھے تھوڑا شوق لگا۔ ہاں، وہ خیالات تھوڑے ریڈیکل ہیں۔ کافی ریڈیکل ہے۔ اوشو کا ماننا ہے کہ ہمارا جو موجودہ خاندانی نظام ہے، جو روایتی فیملی سسٹم ہم صدیوں سے چلاتے آ رہے ہیں، وہ اب پرانا اور نقصان دہ ہو چکا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ نظام انسان کی انفرادیت کو دباتا ہے۔ میں تھوڑا الجھ گئی ہوں، کیا واقعی وہ اس خاندانی نظام کو یکسر مسترد کر رہے ہیں؟ اوشو کا یہاں ایک نظریہ ہے جو ہماری روایتی سوچ سے واقعی بالکل ٹکراتا ہے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ روایتی خاندان میں ملکیت کا جذبہ بہت زیادہ حاوی ہے۔ یہ میرا بچہ ہے، یہ میری فیملی ہے۔ ہاں، وہ میرا والا فیکٹر آ جاتا ہے۔ بالکل، جہاں یہ میرا آ جاتا ہے وہاں کنٹرول آ جاتا ہے اور انفرادیت دبنے لگتی ہے۔ اس کے متبادل کے طور پر وہ کمیونز کے تصور کی بات کرتے ہیں۔ یہ کمیون سے کیا مراد ہے؟ کیا یہ کوئی الگ قسم کا معاشرہ ہے جہاں خاندان کی کوئی اہمیت نہیں؟ کمیون ایک ایسا سماجی ڈھانچہ ہے جہاں لوگ گروپس کی شکل میں مل جل کر رہتے ہیں۔ وہاں بچے کسی ایک خاص میاں بیوی کی ملکیت نہیں سمجھے جاتے، بلکہ وہ پوری کمیونٹی کی ذمہ داری ہوتے ہیں۔ اچھا، یعنی بچے سب کے ہوتے ہیں۔ ہاں، اوشو کی دلیل یہ ہے کہ اس طرح بچے مختلف لوگوں کے سائے میں بغیر کسی ایک شخص کی سخت اتھارٹی کے پروان چڑھتے ہیں۔ انہیں زیادہ آزادی ملتی ہے اور ان پر کسی ایک خاندان کے مخصوص تعصبات مسلط نہیں کیے جاتے۔ یہ نقطہ نظر کافی مختلف ہے، لیکن یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ہم انفرادیت کو کتنا دباتے ہیں، اور جب انفرادیت دبتی ہے تو اس کا سب سے بڑا نقصان کیا ہوتا ہے۔ یہی بات ہمیں چیپٹر 10 کریٹیوٹی میں ملتی ہے۔ یہ میرا ون آف دا فیورٹ چیپٹرز ہے۔ ہاں، یہاں بتایا گیا ہے کہ جب معاشرہ عورت کو صرف چند مخصوص کرداروں جیسے اچھی بیوی، اچھی ماں یا اطاعت گزار بیٹی تک محدود کر دیتا ہے تو اس کا سیدھا اثر اس کی تخلیقی صلاحیتوں پر پڑتا ہے۔ بالکل، کیونکہ تخلیقیت یا کوئی بھی آرٹ مکمل آزادی کے بغیر پروان نہیں چڑھ سکتا۔ جب ایک عورت کو ایک خاص سانچے میں فٹ رہنے پر مجبور کیا جاتا ہے تو اس کے اندر کی وہ بے پناہ توانائی جو پینٹنگ، موسیقی، شاعری یا کسی بھی اور تخلیقی شکل میں باہر آ سکتی تھی، وہ اندر ہی رک جاتی ہے۔ اور دبی ہوئی توانائی تو غائب نہیں ہوتی نا؟ بالکل نہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ دبی ہوئی توانائی کبھی ختم نہیں ہوتی، وہ اندر ہی اندر انسان کو کھوکھلا یا بے چین کر دیتی ہے۔ اور جب یہ توانائیاں اندر دبتی ہیں تو وہ کہاں جاتی ہیں؟ وہ سیدھا ہمارے جسم پر اثر انداز ہوتی ہیں، اور یہی چیپٹر 11 یعنی دا باڈی کا اصل موضوع ہے۔ یہ ایک بہت پریکٹیکل چیپٹر ہے۔ واقعی اس حصے میں جسم کو ایک بہت ہی خوبصورت انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ عام طور پر ہم جسم کو کیا سمجھتے ہیں؟ بس ایک ڈھانچہ جو چلنے پھرنے کے کام آتا ہے، لیکن یہاں جسم کو ہماری مکمل فلاح اور ویل بینگ کی بنیاد کہا گیا ہے۔ بالکل، باڈی اور مائنڈ کا کنیکشن بہت اسٹرانگ ہے۔ ہاں، اور جب ہم اپنے دبے ہوئے جذبات کو، اس رکی ہوئی انرجی کو آزاد کرتے ہیں تو ہمارا ذہنی سکون اور الرٹنس واپس آتی ہے۔ یہاں میں آپ کے سامنے
ایک دلچسپ سوال رکھنا چاہتی ہوں۔ ہم سب بڑھتی عمر سے ڈرتے ہیں نا؟ ہم سوچتے ہیں کہ ہمارا جسم ایک مشین کی طرح ہے جو وقت کے ساتھ پرانی ہو رہی ہے، خراب ہو رہی ہے۔ یہ تو عام سوچ ہے۔ لیکن کیا ہم اسے ایک ساز کی طرح نہیں دیکھ سکتے؟ ایک ایسا ساز جو جتنا پرانا ہوتا ہے اتنا ہی بہتر اور پختہ اثر دیتا ہے؟ واہ، یہ زاویہ بالکل درست ہے، اور یہی اس چیپٹر کا پیغام ہے۔ اگر آپ اپنے جسم کو ایک مشین سمجھیں گے تو ہر گزرتا دن آپ کے لیے خوف لے کر آئے گا کہ اب میرے پرزے خراب ہو رہے ہیں۔ ہاں، ہم ایجنگ سے لڑنے لگتے ہیں۔ بالکل، لیکن اگر آپ اسے ایک ساز مانیں تو آپ سمجھیں گے کہ وقت اور تجربات اس میں گہرائی پیدا کر رہے ہیں۔ کتاب ان جسمانی تبدیلیوں کا ذکر کرتی ہے، خاص طور پر خواتین کے حوالے سے، جنہیں معاشرہ چھپانے یا کمزوری سمجھنے کی ترغیب دیتا ہے، جیسے مینوپوز یا ماہواری۔ صحیح، انہیں ٹیبو بنا دیا گیا ہے۔ اوشو کے مطابق یہ تبدیلیاں خوف کا باعث نہیں ہونی چاہیے، بلکہ یہ خود آگاہی کے خود کو نئے سرے سے دریافت کرنے کے مواقع ہیں۔ یہ بات بہت سکون دینے والی ہے، اور مجھے یاد ہے اسی چیپٹر میں تانترا کا فلسفہ بھی زیر بحث آیا ہے۔ اس کے بارے میں بھی عام طور پر بہت غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ جی ہاں، بہت زیادہ مس انڈرسٹینڈنگز ہیں۔ تانترا کا بنیادی سبق یہی ہے کہ انسان کے اندر جو حیاتیاتی اور فطری خواہشات ہیں انہیں دبانا نہیں چاہیے۔ جب آپ انہیں دباتے ہیں تو وہ نفسیاتی گرہیں بن جاتی ہیں، اور پھر انسان مزید الجھ جاتا ہے۔ بالکل۔ تانترا انہیں قبول کرنے اور انہیں ایک اعلیٰ شعور کے ساتھ جوڑنے کی بات کرتا ہے۔ جب ہم جسمانی خوبصورتی کے سطحی معیار کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں اور دوسرے انسان کی اندرونی موجودگی کو محسوس کرتے ہیں تو رشتوں میں وہ سچی کشش پیدا ہوتی ہے جو وقت کی محتاج نہیں ہوتی۔ یہ اندرونی موجودگی، یہ جو ایک الگ سی کیفیت ہے، یہ ہمیں چیپٹر 12 دا مائنڈ کی طرف لے جاتی ہے، اور یہ میرے خیال میں اس پوری بحث کا سب سے چونکا دینے والا حصہ ہے۔ میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں۔ مطلب ہم سوچتے ہیں کہ مرد یا عورت ہونا صرف جسم کا معاملہ ہے، لیکن یہاں اوشو کہتے ہیں کہ یہ بنیادی طور پر ایک نفسیاتی معاملہ ہے۔ نسوانیت کا مطلب عورت کا جسم ہونا نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب ہے فضل، وجدان اور نرمی۔ بالکل صحیح۔ اور وہ مثال دیتے ہیں بدھا اور جیزس کی۔ وہ دونوں جسمانی طور پر مرد تھے، لیکن نفسیاتی طور پر ان میں یہ نسوانیت کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ تو کیا دماغی سطح پر بھی مرد اور عورت الگ ہیں؟ دیکھیے، جدید سائنس بھی اس بات کی تائید کرتی ہے۔ ہمارے دماغ کے دو حصے ہیں۔ ہمارا دایاں حصہ یعنی رائٹ ہیمسفیئر جو ہے وہ نسوانیت، جذبات، تخلیق اور وجدان کا مرکز ہے، اور جو بایاں حصہ ہے وہ منطق، کیلکولیشن، جارحیت اور مردانہ صفات کو کنٹرول کرتا ہے۔ اور ہمارا معاشرہ ہمیشہ بائیں حصے کو زیادہ اہمیت دیتا ہے نا؟ بالکل، کیونکہ وہ دنیا میں پیسہ کمانے اور مقابلے کے لیے ضروری سمجھا جاتا ہے۔ اس کی ایک زبردست مثال کتاب میں دی گئی ہے لیفٹ ہینڈڈ یعنی بائیں ہاتھ سے کام کرنے والے لوگوں کی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ روایتی طور پر جب کوئی بچہ بائیں ہاتھ سے لکھنا شروع کرتا ہے تو اسے زبردستی دائیں ہاتھ سے لکھنے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ کیا یہ صرف ہاتھ بدلنے کی بات ہے؟ ہرگز نہیں۔ دراصل لیفٹ ہینڈڈ لوگ اپنے دماغ کے دائیں حصے کا یعنی تخلیقی اور وجدانی حصے کا زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ جب معاشرہ انہیں زبردستی بدلتا ہے تو یہ دراصل دماغ کے دائیں حصے اور اس سے جڑی نسوانیت کو دبانے کی علامت ہے۔ اور واہ، یہ تو وہ بہت گہرا کنیکشن ہے۔ ہاں، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہماری سوسائٹی لاجک اور منطق کو وجدان اور احساس پر کتنی فوقیت دیتی ہے۔ اور اس کا ہماری ذاتی زندگی پر کتنا خطرناک اثر ہوتا ہے۔ ذرا سوچئے، جب آج کے دور میں ایک عورت کارپوریٹ دنیا میں مقابلہ کرنے کے لیے اپنے وجدان کو دبا کر مردانہ جارحیت اپنا لیتی ہے تو وہ اپنی اصل فطرت کے خلاف جاتی ہے۔ اس کا اس کے رشتوں پر کیا اثر پڑتا ہوگا؟ اس کا نتیجہ ایک شدید اندرونی تصادم ہے۔ وہ کانفلکٹ جو انسان کے اندر چل رہا ہوتا ہے، وہ عورت دنیا میں تو شاید بہت کامیاب ہو جائے لیکن وہ اندر سے دو حصوں میں بڑھ جاتی ہے۔ اور پھر یہی کانفلکٹ رشتوں میں نظر آتا ہے۔ بالکل، یہی تصادم پھر ہمارے آج کے جدید رشتوں میں جھگڑے اور تناؤ پیدا کرتا ہے۔ سچے پیار میں سکون تبھی مل سکتا ہے جب انسان پہلے اپنے اندر کے اس مرد اور عورت کو، اس لاجک اور احساس کی جنگ کو ختم کرے۔ منطق پر حد سے زیادہ انحصار زندگی کے تمام جادوئی اور شاعرانہ پہلوؤں کو ختم کر دیتا ہے۔ یعنی آپ لاجک سے دلیل تو جیت سکتے ہیں پر سکون نہیں پا سکتے۔ 100%۔ تو پھر یہ سکون کہاں سے آئے گا؟
لوجک کی اس قید سے باہر نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ یہ سوال اس سورس کے آخری حصے چیپٹر 13 کی بنیاد ہے، اور اس چیپٹر کا نام ہے میڈیٹیشن، یعنی مراقبہ۔ یہ چیپٹر ایک طرح سے اس پوری کتاب کا کلمنیشن ہے۔ ہاں، میں اسے پڑھتے ہوئے یہ سوچ رہی تھی کہ جب ہر چیز میں مرد اور عورت کی نفسیات الگ ہے تو کیا ان کا مراقبہ بھی الگ ہوگا؟ لیکن اوشو یہاں واضح کرتے ہیں کہ مراقبے کا تعلق سیدھا ہمارے شعور سے ہے، اور شعور کی کوئی صنف یا جینڈر نہیں ہوتی۔ بالکل، شعور ان سب سے بالا تر ہے۔ جسم مرد یا عورت ہو سکتا ہے، ذہن لاجیکل یا ایموشنل ہو سکتا ہے، لیکن شعور ایک ہی ہے۔ تو پھر یہ مراقبہ اصل میں ہے کیا ان کے نزدیک؟ دیکھیں، مراقبہ خیالات کا مکمل خاتمہ اور ایک ایسی گہری خاموشی ہے جہاں ذہن کا شور بالکل بند ہو جائے۔ ہمارا ذہن ہر وقت شور مچاتا ہے نا، ماضی اور مستقبل کی فکروں میں الجھا رہتا ہے۔ ہاں، مائنڈ میں تو کانسٹنٹ ایک چیٹرنگ چل رہی ہوتی ہے۔ بالکل، تو مراقبہ ذہن کی اس بک کو زبردستی روکنے کا نام نہیں ہے۔ مراقبہ دراصل ایک طویل اور پرسکون انتظار ہے۔ اس انتظار کو سمجھنے کے لیے مجھے ایک مثال یاد آ رہی ہے۔ یہ ایسا ہی ہے کہ اگر آپ ایک تتری کو پکڑنا چاہیں تو آپ جتنا اس کے پیچھے بھاگیں گے وہ اتنا ہی آپ سے دور اڑتی جائے گی۔ آپ انلائٹنمنٹ یا مراقبے کی اس کیفیت کو زبردستی حاصل نہیں کر سکتے۔ بہت خوبصورت مثال ہے۔ لیکن اگر آپ دوڑنا چھوڑ دیں، چپ چاپ پرسکون ہو کر بیٹھ جائیں، تو شاید وہ تتلی خود آ کر آپ کے کندھے پر بیٹھ جائیں۔ کیا مراقبے کا تجربہ بھی ایسا ہی ہے؟ یہ بالکل ایسا ہی ہے۔ انلائٹنمنٹ کے لیے کوئی زور زبردستی کام نہیں آتی۔ اس کے لیے صرف دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہیں۔ ایک تو ہے آپ کے اندر کی وہ گہری پیاس، ایک ایسی پیاس کہ جیسے آپ صحرا میں ہوں اور آپ کو بس پانی کی طلب ہو۔ اور دوسری چیز ہے بے پناہ صبر۔ پیاس اور صبر، یہ دونوں مل کر کام کرتے ہیں؟ جی ہاں، یہ پیاس اور صبر جب ملتے ہیں تو یہ پرسکون انتظار شروع ہوتا ہے، اور پھر آپ کو یقین ہوتا ہے کہ یہ شعور، یہ بیداری اپنے صحیح وقت پر خود بخود رونما ہوگی۔ یہ کوئی ایسا سفر نہیں ہے جس کی کوئی حتمی منزل ہو، بلکہ یہ سفر اس گہری خاموشی اور انتظار کے لمحوں میں ہی مسلسل پروان چڑھتا رہتا ہے۔ یہ جو اپنے اندر کی اتھاہ گہرائیوں میں اس مکمل بیداری کا انتظار ہے، یہی وہ پیاس ہے جو انسان کو اس روشنی کی طرف لے کر جاتی ہے۔